السلام علیکم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما هل أنتن بخير وهل أنتن جاهزات للدراسة يا أخوات الحمد لله افتحنا الكتابة الدرس السادس آپ اپنے سامنے اپنا وہ پی ڈی ایف اوپن کر لیجیے جس پہ اعراب لگے ہوئے ہیں جو میں نے گروپ میں شیئر کیا تھا. یہ جو مناقشہ ہے یہ اور سعید کے درمیان میں ہے اور مریم بھی اس میں ہے. سب سے پہلے والد المدرسہ یا لوٹے مدرسے سے متى رجعت رجاتا جو ہے وہ مخاطب سعید آگے سے جواب دیتا ہے رجعت قبل نصف الام این اختکی کیا وہ نہیں لوٹی اما کیا نہیں رجعت وہ لوٹی. یہ جو کی ضمیر ہے یہ مریم کے لیے لگی ہوئی ہے. تو سعید کہتا ہے لا ادری مجھے نہیں معلوم انا ما رأیتها میں نے اس کو نہیں دیکھا. ما رأیتو رأیتو تو متکلم کے لیے ہے اور یہ ہا کی ضمیر کہاں پہ پلٹ رہی ہے مریم کی طرف. بھائی کہتا ہے کہ میں نے مریم کو نہیں دیکھا. الام ماذا قرأت اليوم آپ نے آج کیا پڑھا ہے. قرأتا حاضر کے لیے ہے حاضر کا صیغہ ہے اور سعید کہتا ہے قرأت اليوم درسا جدیدا فی الفقہ کہ آج میں نے فقہ کا نیا درس پڑھا ہے. درسا جدیدا نیا درس. الام والدہ کہتی ہیں افہمتہ کیا آپ نے اسے سمجھا ہے سمجھ میں آ گیا ہے. افہمتہ اور ہو کی ضمیر جو ہے وہ درس کی طرف جا رہی ہے چونکہ درس مذکر ہے اس لیے ہو بھی مذکر کی ضمیر یہاں پہ استعمال. سعید پھر آگے سے کہتا ہے نعم فہمتہ جیدا میں نے اس کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے. الام اما قرأت القرآن الکریم کیا آپ نے قرآن کریم بھی پڑھا ہے. اما قرأت القرآن الکریم لیکن جہاں پہ ما آ جائے تو اس کا معنی منفی میں چلا جاتا ہے. اما کیا نہیں تم نے پڑھا قرآن کریم. سعید کہتا ہے بلا کیوں نہیں. جہاں پہ بھی سوال کا یہ انداز ہوگا کہ اما کیا نہیں تو جواب میں بلا آئے گا. کیوں نہیں. قرأت سورۃ الرحمن و حفظتها میں نے سورۃ الرحمن کی قرأت بھی کی اور اسے حفظ بھی کیا ہے. اگر تو جواب مثبت ہوگا اما کے جواب میں پھر تو بلا آئے گا اور اگر مثبت نہیں ہوگا تو اس میں پھر لا استعمال ہوگا. لا ما قرأتو اس طرح سے پھر جواب دیں گے. لیسا نہیں ہوگا یوز. جی لیسا یوز نہیں ہوگا. لیسا بھی استعمال ہو سکتا ہے. پیچھے ہم نے یہی پڑھا تھا. لیسا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. سعید پھر کہتا ہے فَفَرِحَ بِالْمُدَرِّسُ كَثِيرًا تو خوش ہوا
मुझसे बिया मुझसे अल मुदर्रिसु टीचर बहुत ज्यादा वक़ाला और उसने कहा इन्नका अहसनु तालिबिन फिल फसली कि आप सबसे अच्छे तालिब इल्म हैं क्लास में। अल माशा अल्लाह ज़ादकल्लाहु इल्मन या बुनैया अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा करें ए मेरे बेटे। सईद आ गसलती कुमसानी या उम्मी क्या आपने मेरी कमीज धो दी है। अल नाम गसलतुहा मैंने उसे धो दिया है। व कवईतुहा और उसको इस्त्री कर दिया है। गसलतु धोना और कवईतु इस्त्री करना। खुज ले लो हाजल कमीज था ये कमीज। खुज फेले अमर है। सईद कहते हैं हाथी जा का या उम्मी ये ये वाली ले लीजिए। जा का अजमलु मिन हाजा ये वाली ज्यादा अच्छी है उससे जो आपके पास है। यहाँ पे जाका का इस्तेमाल भी दिखाया जा रहा है। तदखुलु मरियम मरियम वहां दाखिल होती है और मरियम कहती है अस्सलाम वालेकुम कैफ़ हालुकी या उम्मी व कैफ़ हालुका या अखी। दोनों का हाल अहवाल को लेती है। और जो है वो उसको कैसे वेलकम करती हैं अहलन या बिनती मता खरजती मिनल मदरसती आप कब वापिस आई मदरसे से। मरियम कहती है खरजतु बादा सलाति ज़ोहरी मैं जोहर की नमाज के बाद वापिस आई हूँ। सुआदु आपकी क्लास फेलोज कहाँ हैं ये तीनों। मरियम कहती है अनमा रअयतुहुन्ना बाद सलाती मैंने उनको नहीं देखा नमाज के बाद। रअयतुहुन्ना हुन्ना की जमीर इन तीनों की वजह से लगाई गई है आमिना फातिमा और सुआद। अल या बिनती ए मेरी बेटी आपके भाई ने सूरत रहमान हिफ्ज की है। हाफिजा हिफ्ज की है। अय या सूरतिन हफीज थी अंती और आपने कौन सी सूरत हिफ्ज की है। मरियम कहती है अना हफिज़तु सूरत अल हदीदी मैंने सूरत अल हदीद हिफ्ज की है। वही अतवलु मिन सूरत वकज़ालिका हफीज सूरत नबा की मैंने 16 आयत याद की हैं। सित्ता अशरत आयतन यानी 16 आयतन। अल माशा अल्लाह इन्ना की तालिबतुन मुज्तहिदतुन आप बहुत मेहनती तालिबा हैं। ये जुमला इस्मिया है और जब मुब्तदा और खबर पे इन्ना दाखिल कर दिया जाए जैसे यहाँ पे दाखिल किया गया है तो फिर इन्ना का एक इसम होता है और एक खबर। ये जो की जमीर है ये इन्ना का इसम है और तौलिबतुन मुज्तहिदतुन मौसूफ से इसकी खबर है की। उनको अपने बच्चों की का जिक्र करें या अपनी किसी खुशी का इजहार करें तो माओ को भी आगे से खुशी का इजहार करना चाहिए और उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। ऐसे उनको अप्रिसिएशन मिलती है और वो अपनी हर बात पर अपनी माओ के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अगर मामला इसके बरक्स हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे भी पीछे हट जाते हैं। वो फिर अपनी खुशियां माओ के साथ शेयर नहीं करते। मरियम ना हम जहब तू आना पाकिस्तान से क्या वो अरबी जुबान में है।
کیا ہے یاسمین کے علاوہ باقی سب کو بھی میری آواز ایسی فیل ہو رہی ہے کہ کٹ رہی ہے اب؟ جی باجی آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، بہت زیادہ۔ والدہ کا انٹرسٹ دیکھیں کہ وہ ہر بات میں انٹرسٹ لے رہی ہیں کہ اچھا وہ کیا میگزین عربک میں ہے؟ تو مریم کہتی ہے لا یا الام ذهبتی الى گما کہ وہ کیا آپ نے چائے پی ہے؟ مریم والدہ خادمہ کو آواز دیتے ہوئے کہتی ہے چائے لے آؤ اے لیلا، اور مریم خود سے رائٹ کرنے ہیں لیسن کے اندر سے، جیسے ایا سورت ان 1 منٹ دیجیے جی۔ السلام علیکم باجی، آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم، میں نے اب اپنا نیٹ ورک چینج کیا ہے، اب ہوپ فلی کہ میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ مجھے کچھ دیر کے بعد آپ کنفرم کر دیجیے گا۔ جی عجیب انل اسئلۃ الآتیہ۔ دو مائک اوپن ہے آپ کے۔ ایا سورت ان حافظہ سعید، سعید نے کون سی سورت حفظ کی تھی؟ یہاں پہ اس کا نام لکھنا ہے آپ نے۔ کم آیتن من سورت النبائی حفظت مریم، اور مریم نے سورہ نبا کی کتنی آیات حفظ کی تھی؟ اس نے 16 آیات حفظ کی تھی، تو اس طرح سے لکھیں گے سوال کا تھوڑا سا حصہ، حفظت مریم ستہ عشرت آیتن، کہ اس نے جو ہے وہ 16 آیات حفظ کی تھی۔ مسم المجلۃ التی قرأتھا، نام لکھیے اس میگزین کا جو اس نے پڑھا تھا، مریم نے، فی المکتبہ، مکتبہ میں، بأئی لغات ہیا، وہ کس زبان میں تھا؟ اور چوتھا سوال ہے من لیلا، لیلا کون تھی؟ لیلا خادمتن، وہ خادمہ تھی۔ باقی 2 سوالوں کے جواب انشاءاللہ آپ لکھ لیں گے، اور تمرین 45 جو ہے اس میں صحیح اور غلط کی نشاندہی کرنی ہے، تو یہ بھی آپ نے خود کرنی ہے۔ السلام علیکم باجی، وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے ایک بات کرنی تھی باجی۔ باجی ایسے کافی ٹف ہو رہا ہے عربک سبجیکٹ کو اس سیمسٹر میں سمجھنا، کیونکہ ایک ہی ویک میں ایک ہی کلاس ہو رہی ہے، اور ہم لوگ بھی اتنا زیادہ نہیں انٹریکٹ کر پاتے کیونکہ ٹائم شارٹ ہوتا ہے۔ آپ سمجھا دیتی ہیں تو ایسے بہت ٹف سی لگ رہی ہے، یہ سبجیکٹ بھی کافی ٹف ہے پچھلے سیمسٹر کی نسبت۔ تو اب ہمیں آپ کو گائیڈ لائن ایسے دیں کہ ہم اس کو اچھے سے کر بھی سکیں اور ہمیں سمجھ بھی آئے، اور ہمارا آپ کے ساتھ کلاس میں انٹریکشن بھی ہو جیسے پچھلے سیمسٹر میں ہوتا تھا۔ دیکھیں اس کے لیے جو ہے نا آپ محنت کچھ زیادہ کریں،
جتنی آپ نے لاسٹ ٹائم کی تھی اس سے زیادہ محنت کریں تاکہ یہ آسان ہو جائے. ایک ویک میں 2 دفعہ کلاس کیوں نہیں ہوتی اب عربک کی؟ آپ کو 2 ویکس زیادہ صحیح لگتے تھے؟ ہاں جی، اس میں یہ تھا کہ ایک ٹائم پہ تھوڑا کام ملتا تھا نا، اب وہ دو دو کلاسوں کا ایک ہی کلاس میں ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کہ اچھا ہاف سمجھ میں آ جاتا ہے اور ہاف جو ہے اس کو دوبارہ سننا پڑتا ہے. اچھا. ایسے ڈبل ڈبل کافی ٹائم بھی ویسٹ ہو جاتا چلیں دیکھتے ہیں اس کو، کیونکہ مجھے بھی زیادہ سہولت ہے ایک دن کلاس لینا اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے، لیکن اگر آپ کو ایشو ہو رہا ہے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. ہے. اوکے باجی، آپ کی سہولت بھی زیادہ ہمارے لیے میٹر کرتی ہے، اور دیکھ لیں آپ کی ٹیم جیسے آپ لوگوں کو صحیح لگے، مناسب لگے. جی انشاءاللہ. چلیں ہم اب نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ جو تیسرا سوال ہے، عجیب انل اسیلات الاتیہ، ان سوالوں کے جواب دیجئے. اور هذه الاسئلہ لیست مبنیۃ علی الدرس السادس، یہ جو سوالات ہیں نا یہ درس میں سے نہیں نکالے گئے بلکہ ان کا خود سے جواب دینا ہے. روشنا آپ ہی اس کا جواب دیں گی. اذهبت الى المدرسۃ اليوم، کیا آج آپ مدرسے گئی تھی؟ آپ نے اس کا جواب دینا ہے اپنے بہاف پہ. آپ کیا نعم. کہیں گی؟ نعم ذهبت إلى المدرسة اليوم. ماشاء اللہ تبارک اللہ. متى رجعت من المدرسۃ، آپ کب واپس آئی ہیں مدرسے سے؟ رجعت من المدرسة کب واپس آئی؟ بعد الظہری، ظہر کے بعد. بعد الظهر. Okay. بعد ایہ الظهر. سورۃ قرأت بعد صلاۃ الفجر، کون سی سورت آپ نے تلاوت کی فجر کے بعد؟ قرأت بعد صلاة الفجر سورة الكهف. آپ کہیں قرأت سورۃ الکہفی بعد صلاۃ الفجر. اوکے. اچھا. اب الماء البارد غسلت، کیا آپ نے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا؟ ام بالماء الحار، یا گرم پانی سے؟ کیا آپ نے ٹھنڈے پانی سے اپنا چہرہ دھویا یا گرم پانی سے؟ چہرہ دھونے کا ذکر ہے. غسلت غسلت وجہ، وجهك غسلت وجهك بالماء الحار. جی وجہ کا یعنی آپ نے گرم سامنے پانی والے کا لگتا ہے چہرہ آج دھویا، تیز گرمی. یعنی آپ نے سامنے والے کا چہرہ دھویا. آپ کہہ رہی ہیں غسلت وجہ کا، ضمیر آپ نے چینج کرنی ہے ساتھ. اب وجہ کا تو انہوں نے سوال کے لیے پوچھا تھا وجہ کی، وجهي اب آپ متکلم کی یہاں پہ لگائیں ضمیر. وجهي نعم غسلت وجہی وجهي بالماء البارد، ٹھنڈے پانی سے. من غسل قمیصک و مندیلک، آپ کی قمیص اور آپ کا جو رومال ہے وہ کس نے دھویا؟ آپ کہیں میں نے خود دھویا، کیسے کہیں گی؟ غسلہ کو چینج کریں متکلم کے صیغے میں. غسلت ہاں جی. اب غسل آگے، أنا اب آگے غسلت قميصك ومنديلك. یہ دیکھیے قمیص کا تو ہو گیا سامنے والے کے لیے، اب آپ اپنی بات کر رہی ہیں نا تو آئے گا قمیصی، اپنی قمیص. قميصي ومن ومنديلي ومندیلی، اور ومنديلي. اپنا رومال. غسلت قمیصی ومندیلی. یہ غسلت جو قميصي ومنديلي. جزاک اللہ خیرہ، یہ جو چوتھی تمرین ہے، انس الفاعلہ، فاعل کو مؤنث بنانا ہے، فی کلی
من الجمل الآتیتی مندرجہ ذیل جملوں میں، وضبط الضمیر بالشکل اور اس کے مطابق ضمیر بنانی ہے۔ شربت الشایا یا حامد، ایک مثال انہوں نے دی ہے، شربتا حامد کے لیے لگایا یعنی مذکر حاضر، کیا آپ نے چائے پی ہے حامد؟ اس کو مونس میں جب چینج کیا تو ایک تو شربتی ہو گیا تاکہ نیچے زیر، دوسرا حامد کی جگہ ہم نے کوئی مونس لگانا ہے تو انہوں نے سوغات لگا دیا۔ آج کا جو ہماری کلاس کا ٹائم ہے وہ اسی لیے میں نے زیادہ کیا ہے، پہلے ہماری کلاس 45 منٹ ہوتی رہی ہے، اسی وجہ سے تاکہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ میں آئے ہماری کلاس 1 گھنٹے کی ہوگی، تو اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ کا ایشو رہتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کا کوئی بہتر اور اچھا حل نکالتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر اگلا ہے کتبت الدرس یا علی، کیا آپ نے درس لکھا ہے اے علی؟ اس کو اب آپ میں سے کوئی مونس کے مطابق چینج کیجئے، کوئی بھی اپنا مائک اوپن کر لیں جو ولنگ ہوں کرنے کے لیے، یہ بہت آسان تدریب ہے، جلدی سے کیجئے۔ الوقت قلیل۔ اکتبتی الدرس یا فاطمہ؟ جی، اکتبت الدرس یا فاطمہ۔ پھر اگلا ہے، اگلے کو کیسے چینج کریں گے؟ غسلت وجہ کا یا اخی، یعنی اے میرے بھائی کیا آپ نے اپنا چہرہ دھو لیا ہے؟ تو اگر آپ نے بہن سے پوچھنا ہو تو کیسے پوچھیں گی؟ کی لگائیں گے، غسلتی لگائیں گے، سلتی وجی وجی وجہ کی وجہ کی، یا 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 اختی اے میری یا بہن۔ اختی یا اختی۔ ایہ سورت حفظت یا بنیا، اے میرے بیٹے آپ نے کون سی سورت حفظ کی ہے؟ اب بیٹی کے لیے آپ کیسے کہیں گی؟ جی، ایہ سورت حفظتی یا بنتی، اے میری بیٹی، بنیا کی جگہ بنتی آ جائے گا۔ اور افہمت الدرس الجدید، درس الجدید یا ہاشم، کیا آپ نے سمجھ لیا ہے جدید درس کو؟ تو مؤنث کے لیے آ جائے گا افہمت الدرس الجدید افہمتی، یا رائٹ، سؤال۔ ٹی آئے گا نا، افہم۔ ہاں جی، اور آخر والے میں ضابطہ کو کیسے چینج کریں گے؟ ضابطی، ضابطی، اور اخی کی جگہ کیا لگا دیں گے؟ بھائی کی جگہ اختی اختی۔ اختی۔ بارک اللہ فیک۔ زادک اللہ علما۔ اب 5واں سوال ہے، اثبت الضمیر بالشکل فی کل من الافعال الواردۃ فی الجمل الآتیہ۔ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ صیغے کے مطابق یہاں پہ ہم نے اعراب لگانا ہے، جیسے ذہبت انہوں نے لکھا ہوا ہے تو اس کو کر دیں گے انا ذہبت الی المطاری، میں گیا ایئرپورٹ۔ پھر یوسف ہے اگلے میں، تو یوسف کا مطلب ہے کہ یہ اس کو ہم نے حاضر کا صیغہ بنانا ہے تو ہو جائے گا ذہبت الی الملعب یا یوسف، کیا آپ گئے تھے پلے گراؤنڈ اے یوسف۔ تھرڈ ہے اختی، اختی کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اختی اے میری بہن، اختی میری بہن ذہبت گئی الی المستشفى ہاسپٹل، تو یہ ذہبت ہو جائے گا۔ چوتھے میں فاطمہ ہے، فاطمہ کے لیے جب حاضر کا صیغہ لگایا جائے گا مخاطب حاضر کا تو ذہبتی آ جائے گا ذہبتی الی المکتبۃ یا فاطمہ۔ تعامل ما یلی، چاروں صیغے اس نے بتا دیے ہیں، ذہبت مؤنث غائب کے لیے، ذہبتہ مذکر حاضر کے لیے، ذہبتی مؤنث حاضر کے لیے، اور ذہبتو متکلم کے لیے۔ تأمل المثالین آتینا، یہ جو مندرجہ ذیل مثالیں ہیں آتیین، ان کا ہم نے جائزہ لینا ہے۔ فہمت الدرس یا علی، کیا آپ نے درس سمجھ لیا ہے؟ یہ سوال میں بھی آیا تھا، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ نعم فہمتو، میں نے اس کو سمجھ لیا۔ اور اگر یہ کہنا ہو کہ نہیں میں نے اس کو نہیں سمجھا تو لا کے بعد ما بھی آئے گا، چونکہ یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی سے پہلے پھر ما بھی لگتا ہوتا ہے، لا
ما فہمتہ میں نے اس کو نہیں سمجھا. اور اگر سوال یہ ہو اما کیا نہیں فہمت درس یا علی کیا آپ نے درس نہیں سمجھا، اوپر صرف خالی حمزہ تھا تو اس کا جواب ہوگا بلا کیوں نہیں. یہاں پھر نام نہیں لگائیں گے جیسے اوپر لگا ہوا تھا بلکہ بلا آئے گا بلا فہمتہ. اور اگر منفی میں ہو تو پھر کس طرح سے جواب دیں گے؟ نام ما فہمتہ میں نے اس کو نہیں سمجھا. اس طرح سے اس کا جواب دیں گے. یعنی ایک خالی حمزہ اور ایک اگر ساتھ ما آ جائے تو دونوں کا جواب کس طرح سے دینا ہے. نیچے والی جو تدریب ہے وہ اسی سے متعلق ہے. آپ میں سے کوئی اس کو سالو کر سکتی ہیں تو کیجئے. سوال بنانا ہے. جیسے دیکھیے پہلا ہے نام شربتو میں نے پیا. تو اگر کہا جائے کہ کیا آپ نے قہوہ پیا تو کیا صرف حمزہ آئے گا. آپ میں سے کوئی اپنا مائک اوپن کیجئے اور صرف آپ نے بتانا ہے کہ کیا صرف حمزہ آئے گا یا ساتھ ماں بھی آئے گا. باقی جملہ میں بناتی ہوں انشاءاللہ. پہلا صرف ہوگا حمزہ آئے گا. صرف پہلے میں حمزہ آئے گا. شربت القہوہ تھا کیا آپ نے قہوہ پیا ہے. دوسرا جواب ہے نام کتبتو ہاں میں نے لکھا ہے. تو اس میں دیکھیں کہ حمزہ آئے سوال گا. میں کیا صرف حمزہ آئے گا. کتبت درسا کیا آپ نے لکھا ہے درس. نعم کتبتو. اب تیسرا دیکھیے بلا استعمال ہو رہا ہے. بلا رأیتہ تو اس کا مطلب ہے کہ سوال میں کیا آ رہا ہے ماں ہے. ماں بھی آ رہا ہے اور شروع میں حمزہ بھی آ رہا ہے. اما رأیتہ کیا نہیں تم نے اس کو دیکھا تو جواب ہوگا بلا کیوں نہیں رأیتہ میں نے اس کو دیکھا ہے. پھر اگلا چوتھا ہے نام ما قرأت ھذا الکتاب فی بلدی میں نے نہیں پڑھا اس کتاب کو اپنے شہر میں. اب دیکھیں نام بھی آ رہا ہے اور ماں بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سوال میں کیا ہے سوال میں کیا ہے اما اما منفی. یہ اوپر سے دیکھ لیجئے آپ یہاں سے دیکھیے جی منفی ہے. اس کا مطلب ہے کہ سوال میں اما ہے. جی اما قرأت ھذا الکتاب فی بلدک یہ اس کا سوال بنے گا. پھر اگلا پانچواں دیکھیے بلا سمعت الاذان کیوں نہیں میں نے سنی ہے اذان. اس کے سوال میں کیا ہوگا دیکھیں بلا آ رہا ہے بتائیے اس کے سوال میں کیا آئے گا. ماں آنا چاہیے. جی ماں آ جائے گا اور حمزہ تو ان سب میں ہی آئے گا. جی اما سمعت الاذان کیا آپ نے اذان سنی ہے. اب نیچے دیکھیے 6 میں لا آ رہا ہے اور ماں آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے سوال میں کیا ہے اما سمعت الاذان کیا آپ نے اذان سنی ہے. پھر آخری دیکھیے آخری میں بھی وہی ہے جو 6 میں ہے لا ما ضربت ھذا الولد میں نے اس لڑکے کو نہیں مارا تو ہوگا اما ضربت ھذا الولد کیا آپ نے مارا ہے اس لڑکے کو. تو یہ اس طرح سے اس تدریب کو حل کرنا ہے. یہ جو 9th ہے یہ بھی بہت مزے کی اور بہت دلچسپ ہے. یہ آپ نے پہلے بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی ہوئی ہے. جیسے دیکھیے سوال اگر پوچھا جا رہا ہو رأیت حامدن کیا آپ نے حامد کو دیکھا ہے اور جواب میں ضروری نہیں ہوتا ہم ہر بار نام ہی لیں. ہم اردو میں بھی اس طرح سے نہیں کرتے اتنا تردد نہیں کرتے. ہم ضمیر لگا دیتے ہیں نہیں میں نے اسے نہیں دیکھا. ہم اسی طرح سے کہتے ہیں نا نام تو نہیں لیتے ہر دفعہ. تو ایسے ہی عربی میں بھی ہوتا ہے. تو رأیت حامدن کیا آپ نے حامد کو دیکھا ہے تو جواب میں اگر ضمیر لگانی ہو تو کیسے لگائیں گے حامد کی جگہ ہو کی ضمیر آ جائے گی کیونکہ حامد مذکر ہے نا اور مذکر غائب کے لیے ہو کی ضمیر آتی ہے. نام رأیتہ میں نے اس کو دیکھا ہے. پھر آگے ہے رأیت حامدن و ہشامن و علیین کیا آپ نے ان تینوں کو دیکھا ہے
تو اب بتائیے آپ کون سی ضمیر لگے گی؟ جمع کی نعم تین جمع کی لگ جائے گی. نعم رأیتہم. اب جواب دینے والا یہ تو نہیں کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے حامد کو، ہشام کو اور علی کو. نہیں، ہم اردو میں بھی ایسے نہیں کہتے، ہم اختصار سے کام لیتے ہیں جتنا اختصار ممکن ہو. ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ان کو نہیں دیکھا. تو ایسے ہی اہل عرب بھی کرتے ہیں کہ وہ بولنے میں اختصار سے کام لیتے ہیں. نعم رأیتہم، میں نے ان کو دیکھا ہے. رأیت زینبا، کیا آپ نے زینب کو دیکھا ہے؟ نعم رأیتہا، میں نے اس کو دیکھا ہے. پھر آگے یہ ساری مؤنث ہیں. رأیتی، کیا آپ نے دیکھا ہے زینبا و آمینتا و سعادا؟ تو جواب دینے والی نے کہا نعم رأیتہن، میں نے ان سب کو دیکھا ہے. پھر اگلا ہے رأیت الطلاب جددا. یہ جدید کی جمع ہے نئے طالب علم. تو طلاب کے لیے چونکہ یہ جمع ہے طلاب، تو آ جائے گا کون سی ضمیر لگے گی؟ بتائیے کون سی ضمیر لگے گی جمع مذکر کے لیے؟ یہ آپ نے بتانا ہے اب مجھے. طلاب نعم وہ ارائیتو جمع کون؟ جمع ہم کی مذکر ہم کی لگتی ہے نا، اوپر سے دیکھ لیجئے ہم کی جی ضمیر کہاں جمع کے لیے لگی ہوئی ہے. نعم رأیتہم. تو اب ہے رأیت المدیرۃ و اختہا و بنتہا. کیا آپ نے ان سب کو دیکھا ہے؟ اور یہ سب مؤنث ہیں، تو جمع مؤنث کے لیے کون سی ضمیر لگتی ہے؟ ہننا ہننا. نعم رأیتہن. رأیت المدرسہ، کیا آپ نے مدرس کو دیکھا ہے؟ مدرس جو ہے مذکر ہے، تو جمع مذکر واحد کے لیے کون سی ضمیر لگتی ہے؟ ہو کی رأیتو باجی. کی. نعم رأیتہ، میں نے اس کو دیکھا ہے. این رأیت اختک مریم، آپ نے اپنی بہن مریم کو کہاں دیکھا ہے؟ تو اب آپ دیکھیے ایک تو آ جائے گا رأیتو، اور ہاں رأیتها فی البیت، میں نے اس کو گھر میں دیکھا ہے. رأیت سیارۃ المدیری، کیا آپ نے مدیر کی گاڑی دیکھی ہے؟ تو سیارہ چونکہ مؤنث ہے تو واحد مؤنث کے لیے کون سی ضمیر لگتی ہے؟ واحد مؤنث ہاں کے لیے ہاں کی ہاں کی. ضمیر. نعم رأیتها، میں نے اسے دیکھا ہے یعنی اس کی گاڑی کو. این رأیت الاطباء یا علی، اطباء ڈاکٹرز کو کہا جاتا ہے. آپ نے کہاں پہ دیکھا ہے ڈاکٹرز کو؟ تو جمع مذکر کے لیے کون سی ضمیر لگتی ہے؟ ہم کی. ہم کی. رأیتہم فی المستشفى، میں نے انہیں ہاسپٹل میں دیکھا ہے. متی رأیت المدیرہ یا یونس، آپ نے کہاں پہ دیکھا ہے پرنسپل کو اے یونس؟ تو مدیر کے لیے کون سی ضمیر لگے گی پرنسپل کے لیے؟ ہو ہو کی. واحد کی. رأیتہ صباحا، متا کا مطلب ہوتا ہے کب، تو میں نے اس کو صبح دیکھا ہے. صباحا صبح. رأیتی آمنہ و خدیجہ و بریرہ، نام رأیتہن. اب یہاں جمع مؤنث کی ضمیر لگے گی. تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. حل فہمتن؟ الحمدللہ. اقرأ جی المثالین الحمدللہ. ثم الحمدللہ. اربط بین کل من الجملتین مستعملا ان ولم ان من اخوات. یہ مبتدا اور خبر دیے گئے ہیں سارے، اور یہاں پہ انا داخل کرنا ہے. اظن انہوں نے پہلے ہی داخل کیا ہوا ہے، میرا گمان ہے. انہو مریض، وہ مریض ہے. یہاں پہ بھی جو ظاہر ضمائر ہیں ان کو تبدیل کر کے دوسرے ضمائر لگا دینے ہیں منصوب متصل، جو کہ انا کا اسم بن جائیں گے. المدرس ما جاء، مدرس نہیں آیا. اظن میرا گمان ہے ان المدرسہ، بے شک ٹیچر ما جاء نہیں آیا. انت طبیب، آپ ڈاکٹر ہیں. تو اب آپ سب نے بتانا ہے کہ یہ کیسے بنے گا. اظن انتا کی جگہ کون سی ضمیر لگتی ہے اگر اس کو منصوب متصل بنانا ہو تو؟ انتا کی جگہ جی کا بتائیے. کا کی ضمیر. ہما ہم، یہ ہیا والی ہم. ہما ہننا ہاں ہاں ہما کا ہمنا. کا کما کما کن. کم، کی کما کننا، یا اور نہ. تو یہاں پہ کا لگے گا. اظن انکا طبیب،
پھر آ جائیے دوسرے پہ. ہوا من الیابان، وہ جاپان سے ہے. تو اظنو، ہو کے ہوا کی جگہ کیا لگائیں گے ہم؟ انا. ہوا کو انہو انہو من الیابانی. ہیا ممرزتن، اس کی جگہ آپ ہیا کو کنورٹ کیجئے، کیا لگے گا؟ انا. انہا. انہا انہا ہاں، انہا ممرزہ، ممرزتن. ہم طلابن، تو ہم ہی رہتا ہے متصل میں بھی. اظن انہم طلابن. انتی جوعی، آپ کو بھوک لگی ہے. تو اظن انا، انتی کی جگہ کیا آ جائے گا؟ ہاں انکی انا. انا کی، کہا انا انکی. کی جوعی. المکتبۃ مفتوحۃ، مکتبہ کھلا ہوا ہے. تو مکتبہ کی جگہ کون سی ضمیر لگے گی؟ مکتبہ کی جگہ، کی مکتبہ کی جگہ مکتبہ ہی لگے گا، لیکن اس کو ہم منسوب کر دیں گے انا کے لگانے سے. اظن ان المکتبہ مفتوحۃ، بے شک مکتبہ کھلا ہوا ہے. پھر قہوہ بھی اسی طرح سے رہے گا، اظن، لیکن ہم اس کو منسوب کر دیں گے. ان القہوۃ باردۃ، بے شک جو قہوہ ہے وہ ٹھنڈا ہے. پھر محمد بھی اسی طرح سے رہے گا، لیکن یہ منسوب ہو جائے گا. اظن ان محمد ذهب الى مکہ. پھر اظن ان فاطمہ فی المکتبہ، اور انتم مدرسون، آپ سب ٹیچرز ہیں. اظن انکم مدرسون، میرا خیال ہے، میرا گمان ہے کہ آپ سب ٹیچرز ہیں. اقرا ما یلی، یہ گنتی آپ میں سے کوئی پڑھیے. جی نور شہزاد، اقرائی. 11 سے لے کے 20 تک کی گنتی ہے، اور اس میں جو معدود ہے وہ مؤنث ہے. پڑھیے. إحدى عشرة طالبة، اثنتا عشرة طالبة، ثلاث عشرة طالبة، أربع عشرة طالبة، نعم، بارک اللہ فیک، ھذا صحیح. خمس عشرة طالبة، ست عشرة طالبة، سبع عشرة، تسع عشرة طالبة. جی. ثمانیہ عشرۃ طالبۃ، پھر 19 کو کہا جاتا ہے تسع عشرۃ طالبۃ، 20 کو کہا جاتا ہے عشرون طالبۃ. اب آگے آ جائیے، آپ نے یہاں پہ ان فگرز کو کنورٹ کرنا ہے عربک گنتی میں. اقرا ما یلی، اس کو پڑھیے. ثم اکتبہ ما کتابہ الارقام، ان کے ساتھ نمبرز لگانے ہیں. الواردۃ فیہ بالحروف. کم سنو کا، آپ کی عمر کیا ہے؟ سنی 19 سنتن، میری عمر 19 سال ہے. اب سنتن چونکہ مؤنث ہے، اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں 19 کو کیسے آپ کنورٹ کریں گی. کیجئے، 19 کو کنورٹ کیجئے. ہاں جی، اس فگر کو آپ کنورٹ کیجئے، بلکہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ میں پورے کو ہائی لائٹ کروں. ہاں جی، آپ نے اسائنمنٹ کی ہوئی ہے. باریہ شبیر، آپ بتائیے. 19 سال آپ کیسے کہیں گی عربی میں؟ مائک اوپن نہیں ہو رہا. تب تک کوئی اور بتا دیں، میں باریہ کا مائک اوپن کرتی ہوں. تسع عشرة 19 عشرة. عشرة
अशरत अशरता सनतन। फिर है करअना 14 है, उसके बाद सफ़हतन मिन हाज़िल किताब, मैंने इस किताब के 14 सफ़े पढ़े। 14 को कन्वर्ट कीजिए और 7 सफ़हतन है। أربع عشرة صفحة अरबा अशरता सफ़हतन बारकल्लाहु फीक। फी हाज़िहिल हाफ़िलती, इस बस में 18 राकिबन सवार हैं, और 15 राकिबतन, यानी एक मुजक्कर का फिगर है और एक मुअन्नस का। मुजक्कर 18 सवार हैं और 15 मुअन्नस, तो इसको आप तब्दील कीजिए। خمسة عشرة 18 راكبا. अच्छा 18 को हम ऐसे करेंगे कि समानिया समानियत अशरा तालिबन. सॉरी अशरा राकिबन. समानियता समानियता आशरा समानियता आशरा राकिबन, और 15 को कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये राकिबन मुजक्कर है ना, तो मुजक्कर के साथ अब वो जो पहला अदद है वो क्या होगा, वो मुजक्कर ही हो जाएगा। नहीं मुजक्कर के साथ वो मुअन्नस हो जाएगा, सॉरी। जो पहला मोहम्मद है होगा. अदद वो मुअन्नस हो जाएगा राकिबन की वजह से। तो अब आप 15 को कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे अब राकिबन है, इसका मतलब है कि इसका जो पहला अदद है वो मुजक्कर हो जाएगा 15 के लिए। किस तरह से होगा? खमसा अशरत जी, हम सता अशरत हाँ जी, अशरत किस तरह से होगा? खमसा अशरता राकिबतन। ताज़ा फुंदुक राकिबतन. ताज़ा फुंदुक सगीरुन फीही 12 गुरफा फकत, इसमें महज 12 कमरे हैं। गुरफा चूंकि मुअन्नस है तो 12 का फिगर कैसे आएगा? सन 12 का कैसे आएगा? इसनाता अशराता मुजक्कर आएगा। हाँ, गुरफा। मुजक्कर आएगा। इसनाता इसनाता अशराता, ये आप ऊपर देखिए ना, 12 को कैसे उन्होंने लिखा हुआ है। साथ में मादूद मुअन्नस का है, तो यहाँ पे भी मुअन्नस का है, गुरफा है ना, राकिबतन. गुरफा। जी, तो गुरफा के मुताबिक आप इसको पढ़िए, इसनता इसनाता अशराता अशरता। गुरफतन। तो बस यही था ये। अब आगे जो है 11 बेटे और 12 बेटियां, इसको कैसे पढ़ेंगे? उस्मान लहू 11 इब्नन और 12 बिनतन। 11 बेटे हैं और 12 बेटियां हैं। इब्न इब्न चूंकि मुजक्कर है, तो इसके साथ अब आप गिनती देखिए कैसे आएगी। ईटा कैसे आएगी? ईटा लिखा है, ईटा अशरत। अहद आशरा, इहदा तो मुअन्नस के लिए होता है ना। अहद आशरा इब्नन, और बिनतन के लिए आप सामने देख सकते हैं। इसना जी, इसनता अशरता बिनतन। फिर आगे है अना हफिजतु 13 सूरतन, मैंने 13 सूरतें हिफ्ज की, तो कैसे कहा जाएगा? सूरा के साथ किस तरह से लगेगा? 13 सूरतें बताइए। सूरत के साथ मोनस है ना तो मुजक्कर लगेगा. हाँ जी, और मुजक्कर लगेगा। लगेगा बताएं। कि सलासा 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 अशरत। अशरत सूरत. बारकल्लाहु फीक। सलासा अशरता सूरतन। फिर सेवंथ है ये वाला,
فی هذا المستشفى 19 طبیباً و 17 طبیبتاً. 19 طبیباً ہیں اور 17 طبیبتاً. 19 طبیباً کو آپ کیجئے، یہاں سے دیکھ لیجئے. طبیباً ہے تو اب پہلا عدد کیا ہو جائے گا؟ مونس ہوگا. تو پڑھیے طبیباً. ہاں جی. تسعۃ عشرة عشرہ طبیباً اور 17 طبیبتاً. 17 طبیبتاً. عشرة طبيبة. رات کو فائل میں نے اکٹھی کی ہوئی تھی نا چیزیں ساری. ہاں جی. 17 طبیبتاً. پھر دیکھیے یہ ہے قرأنا اليوم 18 کلمتاً جدیدتاً. 18 نئے کلمے. تو کلمتاً چونکہ مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے دیکھیے 18 کا فگر کیا ہوگا؟ ثمانية عشرة. 18 کلمتاً. ادھر سے آپ پوچھے 9 میں حاضل قلم اور 14 ربیتاً. یہ جو ہے وہ 14 روپے کا ہے. حاضل قلم یہ ربیہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ اب مذکر آ جائے گا. 14 کے لیے دیکھیں ابھی اربع عشرۃ عشرة ربیتاً. ربية. ہاں جی. پھر اگلا ہے فی حاضل عمارہ عمارتی 16 شقتاً. 16 اس میں فلیٹس ہیں. مذکر آئے گا 6. مذکر آئے گا. کنورٹ کیجئے 16 کو. ستة عشرة 16 شقتاً. فی حاضل الفصل 20 طالبہ. تو اس کو کیسے کنورٹ کریں گے؟ فی حاضل الفصل 20 20 طالبتاً. 20 طالب علم. اب یہ اگلا آپ نے اسی طرح سے اس کو جو ہے نا وہ تمییز کہا جاتا ہے کہ ساتھ میں گنتی لگانا معدود کے. اب انہوں نے کتاب دی ہوئی ہے، کتاب کے ساتھ آپ کوئی بھی فگر لگا لیں گنتی کا 11 سے 20 تک، لیکن کتاب چونکہ مذکر ہے تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس کے ساتھ گنتی کس طرح سے لگانی ہے. طالبات تن ہے تو اگر آپ نے کہنا ہو 15 طالب علم طالبات تو 15 کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ کیسے کہیں گی کہ 15 طالبتاً. آپ نے اس طرح اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. دقیقہ بھی مؤنث ہے، یوم مذکر ہے، سیارہ مؤنث ہے، رجل شخص کو کہا جاتا ہے مذکر ہے، سنتن مؤنث ہے، قریتن مؤنث ہے اور طالب مذکر ہے. اس کو آپ نے خود سے کرنا ہے. آج کے لیسن میں تو آپ کو مشکل نہیں ہوئی نا؟ ہمارے ابھی بھی 5 منٹس رہتے ہیں. الحمدللہ. جی تو انشاءاللہ اب ہم اپنی یہ کلاس 1 گھنٹے کی ہی رکھا کریں گے تاکہ جو ہے یہ بک کمپلیٹ کی جا سکے، کیونکہ ہمارے پاس 19 ویکس ہیں تو اس حساب سے بھی اسپیڈ کچھ زیادہ ہی رکھیں گے تو یہ بک کمپلیٹ ہوگی. اس کے لیے آپ پھر محنت زیادہ کریں. کوئی بات نہیں، اگر ایک دن میں بھی ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اچھے سے نوٹ کریں اور آپ اسائنمنٹ گروپ میں پوچھ لیں آپ کو جہاں سے سمجھ نہیں آیا یا آپ کا کچھ اسکپ ہو گیا، آپ کو سوال کی سمجھ نہیں آ رہی یا لکھنے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے لکھنا ہے تو آپ ضرور پوچھیں. تو میں بہت اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ اگر اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ سوال پوچھیں ان کو جہاں سمجھ نہ آ رہا ہو. میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نے کیوں پوچھا ہے. بیسک رول، یہ رول ہم نے 11 سے 20 تک کا پہلے بھی پڑھا ہوا ہے. اس میں آپ دیکھیں 11 اور 12 میں جو ہے نا 11 اور 12 میں کیا ہوتا ہے کہ جو
अब उन्होंने रात जो को सुबह अदद और सुबह मदूद है वो एक दूसरे के मुवाफिक होते हैं, यानी मैच्ड होते हैं आपस में। आई अब पी जैसे आपको ये, किसका माइक ओपन है? इसमें आप देखें, इहदा अशरता तवालिबतन और इसनता अशरता तवालिबतन, अदद और मदूद आपस में सिमिलर हैं। दूसरी तरफ अगर हम मुज़क्कर को देखें तो इस तरह से हो जाएगा अहदा अशरा तवालिबन और इसना अशरा तवालिबन, यानी अदद और मदूद आपस में मुवाफिक हैं। लेकिन आगे अ, आप देखें कि 13 से लेके 19 तक में क्या होता है कि अदद और मदूद 13 से 19 में अदद और मदूद एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। अब आप देखें यहाँ पे अदद का जो पहला हिस्सा है ना वो मुखालिफ होता है और दूसरा जो है वो मैच्ड होता है। अब ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, पहला मुखालिफ है, ये मुअन्नस है तो ये मुज़क्कर है। तो ये 16 में देख लें, ये दोनों आपस में मैच्ड हैं, पहला मुखालिफ है। 19 तक ये इसी तरह से होगा। अगर यहाँ पे मुज़क्कर का फिगर आ जाता है यानी त्वालिबुन आ जाता है तो फिर अशरा त्वालिबन होगा और पहला जो है वो मुअन्नस हो जाएगा। 16 का मतलब है कि सित्ता हो जाएगा हा के साथ। ये फर्क है। अब आपको समझ आ गया? 2 मिनट्स रह गए हैं हमारे। अब समझ आ गया आपको, जिन्होंने सवाल किया था? चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अब ये लास्ट वाला जो है ना, जो हमने नहीं किया, इसके साथ आपने खुद से लगाना है, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। और आप सब ने ये तदरीबात असाइनमेंट ग्रुप में भी सेंड करनी है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते वो चीज़ हमें समझ में नहीं आती। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2-3 लोग असाइनमेंट सॉल्व करते हैं तमारीन और बाकी नहीं करते, तो आप सब किया कीजिए। ये जितनी भी हम करते हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या अपनी नोटबुक पे करके सेंड किया करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। बेशक आप कहीं और भी पढ़ें और अरबिक लैंग्वेज, लेकिन हम जितना ज़्यादा इसको पढ़ेंगे हम उतना सीखेंगे। आप सब लिंक दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। कैसा चल रहा है आप लोगों का ये सब्जेक्ट? समझ में आ रहा है आप सब लोगों को? ये चीज़ें क्लियर हो रही है? मुस्तलाहुल हदीस की जितनी भी टर्म्स हम पढ़ रहे हैं। जी, समझ में आ रही हैं आप लोगों को चीज़ें? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग इसके नोट्स बना रहे हैं? जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों ने जो नोट बनाए हैं तो आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा जिस जिसने बनाए हैं, तो मैं इंशाल्लाह चेक भी कर लूंगी। असाइनमेंट ग्रुप में आप लोग इन्फॉर्म कर दीजिएगा अच्छा। इंशाल्लाह। अच्छा, अटेंडेंस आज भी आप लोगों की काफ़ी कम है इस क्लास में। अभी लास्ट क्लास में भी इतने ही लोग थे? नहीं नहीं, पिछली क्लास में ज़्यादा थे, शायद अभी ज्वाइन करें इसलिए एंड की हमने मीटिंग थी। ओके 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 ओके, चलिए फिर हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं जी कि बाकी लोग भी करें तो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। जी, तो आप लोगों में से जो-जो नोट्स बनाए हैं ना, बल्कि सभी नोट्स बनाएँ, ठीक है? नोट्स बनाना तो बहुत ज़रूरी है। आपको पता है कि लाइव क्लास से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और जब आप अपने हाथ से उस चीज़ को लिखेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपके इल्म में पुख्तगी का सबब बनेगा। तो ज़रूर अपने हाथ से आप लोग खुद ही नोट्स बनाइए और मुझे बताइएगा, तो मैं इंशाल्लाह उनको चेक भी कर लूँगी। हम इंशाल्लाह रिव्यू भी कर लेते हैं। ठीक है? आपको पता है कि हम मुस्तलाहुल हदीस का सब्जेक्ट पढ़ना है। शुरू में हमने
جو راوی ہیں ان کے درجات کے بارے میں پڑھا تھا کہ کون محدث ہے، کون الحاکم ہے، کون جو ہے وہ حافظ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے مصطلحات پڑھی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو علم ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو اس سے حدیث کی صحت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جو بھی حدیث ہے وہ واقعی میں صحیح ہے، حسن ہے، مردود ہے، متروک ہے، وہ کیا ہے، اس کا درجہ آپ کو پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ہر حدیث جو بھی ہم سنتے تھے، چاہے وہ حدیث ہوتی کہ نہیں ہوتی تھی، کسی نے بھی ہمیں بتائی ہم اس کو آگے ہی بتا دیا کرتے تھے، لیکن اب الحمدللہ جب کہ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو اب ہم ایسے نہیں کرتے، اب ہم اس کی اوتھینٹسٹیز کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کس لیول پہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے حدیث کی ٹائپس پڑھی تھی۔ حدیث کو جو مختلف طریقوں سے تقسیم کیا گیا ہے، ابھی جو ہم نے پہلی تقسیم اس کی پڑھی تھی وہ ہم نے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، ہم تک کس طریقے سے حدیث پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں متواتر حدیث ہم نے پڑھی، تو متواتر کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کے ہر طبقے پہ کم از کم 10 راوی ضرور ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں بس ریویو کر رہی ہوں، اگر آپ نہیں بھی نوٹس لگائیں تو اٹس اوکے، نو پرابلم۔ تو متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جس کے ہر طبقے پہ کم از کم 10 راوی ضرور موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ بھلے ایک طبقے پہ 10 ہوں، دوسرے پہ 15 ہوں، تیسرے پہ 40 ہوں، لیکن وہ آپ کی متواتر کہلائے گی کہ کسی بھی ایک طبقے پہ آپ کو 10 مل گئے ہیں راوی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے وہ خبر احد کہلاتی ہے، اور خبر متواتر کے بارے میں تو یہ کہ وہ مقبول ہے، ٹھیک ہے، اس کی حجت ہے، یعنی وہ آپ کے لیے قابل عمل ہے، آپ کو کوئی حدیث پتہ چل کے متواتر تو وہ آپ کے لیے قابل عمل ہے، قابل حجت ہے۔ پھر ہم نے خبر احد کے بارے میں پڑھا، تو خبر احد وہ ہے جس کے ہر طبقے میں جو راویوں کی تعداد ہے وہ 10 سے کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 1 سے لے کر 9 تک کچھ بھی ہو سکتی ہے، اگر 10 ہوگی تو وہ متواتر کو اس میں چلی جائے گی، 10 سے کم ہوگی تو وہ خبر احد کے اس میں چلی جائے گی۔ خبر احد کے بارے میں ہم نے پڑھا جو راجح قول ہے کہ وہ بھی قابل حجت ہے کچھ شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے، کچھ شرائط تھیں کہ راوی آپ کا عادل ہو، سکہ ہو، تو وہ بھی قابل عمل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد خبر احد کی 3 ٹائپس پڑھی تھی، آپ میں سے کوئی بتائے گا کون کون سی وہ ٹائپس ہیں؟ مشہور، شاباش، مشہور۔ مشہور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو ظاہر اور مشہور ہو جائے اس کے اعتبار سے، جی اس کے لغوی اعتبار سے مشہور ہو جائے، شہرت ہو جائے اس کی۔ ٹھیک ہے، جی مشہور کی بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں، مشہور کی ہم نے 2 ٹائپس پڑھی تھی، ٹھیک ہے، ایک اصطلاحی مشہور اور ایک غیر اصطلاحی مشہور۔ آپ نے جو ڈیفینیشن بتائی ہے وہ ہے غیر اصطلاحی مشہور کی، ٹھیک ہے، کہ جو دیکھیں مشہور کی جو اصطلاحی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ اس کے ہر طبقے پہ جو راویوں کی تعداد ہے کم از کم 3 ضرور ہو، ٹھیک ہے، 3 سے کم نہیں ہو سکتی، 3 ہو یا 3 سے لے کے 9 تک کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کم از کم 3 ہو، اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک طبقے پہ 3 راوی ہوں، دوسرے طبقے پہ 10 راوی ہوں، تیسرے طبقے پہ 15 راوی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے منیمم راوی دیکھنا ہے، کسی بھی ایک طبقے پہ آپ کے منیمم راوی اگر آپ کو 3 سے 9 کے درمیان ملتے ہیں تو یہ آپ کی مشہور حدیث کہلاتی ہے، اصطلاحی مشہور، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے منیمم راویوں کو دیکھنا ہے، ہر طبقے کے منیمم آپ نے دیکھنا ہے، جس طبقے پہ آپ کو منیمم ملے گا آپ اس کے لحاظ سے اس کو کیٹیگرائز کریں گے کہ وہ آپ کی مشہور ہے یا وہ آپ کی غریب ہے یا وہ آپ کی عزیز ہے یا متواتر ہے، یا آپ اس کے منیمم نمبر سے اس کو جو ہے آپ جج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مشہور یہ تھی، اور غیر اصطلاحی مشہور یہ ہوتی ہے کہ جس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہر طبقے پہ 3 راوی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک طبقے پہ ایک ہی راوی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو اصطلاحی طور پہ تو جو ہے وہ آپ کی غریب کے اس میں جائے گی، لیکن وہ ایسی حدیث ہے جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی، کوئی حدیث جیسے ہم نے مختلف پڑھی تھی، کوئی محدثین میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی، کوئی نحوین میں بہت زیادہ مشہور ہو گئی، تو وہ غیر اصطلاحی مشہور کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا خبر عزیز کے بارے میں، تو خبر عزیز وہ ہوتی ہے جس کے ہر طبقے پہ کم از کم 2 راوی موجود ضرور ہوں، ٹھیک ہے، 2 راوی،
اور اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کوئی تصنیف نہیں کی گئی ہے کیونکہ یہ ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، کیونکہ یہ بہت ہی آئیڈیل سچویشن ہے نا کہ بس دو ہی نمبر انہوں نے دیا ہوا ہے. جیسے کہ مشہور میں تو 3 سے لے کے 9 تک کا آپشن ہمارے پاس موجود ہے. تو اس میں بھی آپ ہر طبقے کو چیک کریں گے. اگر کسی بھی طبقے پر آپ کو صرف 2 راوی مل گئے تو اٹ مینس کہ وہ آپ کی خبر عزیز میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھ لیا تھا. آج ہم انشاءاللہ اس کی تیسری ٹائپ جو ہے خبر غریب، اس کے بارے میں پڑھیں گے. یہاں تک اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز آپ لوگ ضرور اس کو کلیئر کر لیجئے تاکہ ہم آگے چلیں تو آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہے. کسی کا کوئی کنفیوژن ہے یا کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پلیز ضرور پوچھ لیجئے. یہاں تک کوئی سوال نہیں ہے کسی کا تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. آج ہم پڑھیں گے خبر غریب کے بارے میں. ٹھیک ہے، اچھا غریب یہ آپ کو اردو والا غریب نہیں ہے جس میں جیسے ہم اردو میں لوگوں کو غریب کہہ رہے ہوتے ہیں جو مفلس ہے یا نادار ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بیچارہ بڑا غریب ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے. اور اچھا ویسے آپ نے اردو میں بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے سنا ہوگا کہ جس کے کوئی مطلب کوئی اکیلا کوئی رہتا ہے، جس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بڑا معصوم سا اس طرح کا بندہ ہے تو اس کو بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بیچارہ بڑا غریب ہے، بھلے وہ مالی طور پہ امیر بھی ہو. لیکن چونکہ وہ اکیلا ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو وہ اس میں آ جاتا ہے ڈیفینیشن میں. تو آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ بھی خبر غریب کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو اس کی تعریف ہے وہ بھی یہی ہے کہ اس کے جو طبقہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ایک ہی راوی موجود ہوں. جیسے خبر عزیز میں ہم نے پڑھا کہ 2 راوی موجود ہوں. ٹھیک ہے، خبر مشہور میں ہم نے پڑھا کہ 3 سے 9 راوی ہوں. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ کسی ایک طبقے میں صرف ایک ہی راوی موجود ہو تو وہ خبر غریب کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی صرف ایک راوی موجود ہے تو وہ خبر غریب کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو سب کو خبر غریب کے بارے میں کہ صرف ایک راوی ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی ایک طبقے میں، ضروری نہیں ہے کہ تمام طبقات میں ایسا ہو. صرف ایک طبقے میں بھی اگر آپ کو ایک ہی راوی مل گیا تو وہ آپ کی خبر غریب ہے. ٹھیک ہے، اس کا ایک اور نام بھی ہے. خبر غریب کو ہم خبر الفرد کے نام سے بھی پکارتے ہیں کیونکہ اس میں ایک فرد کے حوالے سے. ٹھیک ہے، اچھا اب خبر غریب کی فردر ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، خبر غریب کی 2 بہت اہم اقسام ہے، غریب مطلق اور غریب نسبی. ٹھیک ہے، غریب ہم نے یہ پڑھا کہ کسی بھی ایک طبقے میں اگر صرف ایک راوی موجود ہوگا تو وہ خبر غریب ہے. اب یہ جو اکیلا راوی ہے اگر یہ جو آپ کی سند ہے اس کے اصل میں ہو، ٹھیک ہے، اگر اکیلا راوی سند کے اصل میں ہے تو غریب مطلق کہلاتی ہے. اصل سے مراد جو ہے یہاں پہ سند کی ابتدا ہے، یعنی جہاں پہ صحابی تابعی وغیرہ آتے ہیں وہ ابتدا ہے، سند کی ابتدا یا سند کی اصل آپ کہہ لیں اس کو. اچھا اس میں کچھ کنٹروورشل ہے، کچھ علماء کے نزدیک یہ صحابی اکیلا ہو، کچھ کے نزدیک تابعی اکیلا ہو، کچھ کے نزدیک دونوں. تو یہاں پہ جو راجح ہے ہم اس کو لے کے چلیں گے کہ ایسی حدیث جس کی اصل سند میں، ٹھیک ہے، جس کی سند کے سٹارٹ میں یعنی کہ صحابی یا تابعی اکیلا اس روایت کو کر رہا ہو بیان تو پھر آپ کی وہ غریب مطلق ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی سب کو غریب مطلق کی. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو سند ہے نا اس کی اصل میں، ٹھیک ہے، اس کے بالکل اسٹارٹ میں جہاں پہ آپ کے کوئی صحابی ہو یا تابعی، یعنی کہ کوئی حدیث ہے اس کے یا تو ایک ہی صحابی اس کو روایت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر صحابی تو 2-3 ہیں لیکن تابعی صرف ایک ہی ہیں، پھر اس تابعی سے مزید آگے تابعی بہت سارے ہیں بھلے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک صحابی یا ایک تابعی اگر اس روایت کو بیان کر رہے ہیں تو وہ غریب مطلق کہلاتی ہے. اور اس کی مثال آپ کی بہت مشہور حدیث آپ کی صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جس کو صرف اور صرف صحابیوں میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جو سند کی اصل ہے اس میں حضرت عمر اس حدیث کو بیان کرنے میں بالکل اکیلے ہیں. اور انفیکٹ ان کو تو پھر آگے تابعی نے بھی جو اینڈ تک جو حدیث ہے نا اس کی جو پوری سند ہے وہ پوری کی پوری یہاں پہ تو غریب ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ایک ہی راوی ہے، پوری سند میں ایک ہی راوی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں ان سے صرف ایک ہی تابعی نے بیان کیا. ٹھیک ہے،
یعنی حضرت عمر سے صرف علقمہ بن وقاص نے، پھر ان سے صرف ایک ہی تبع تابعی یعنی محمد بن ابراہیم نے، ٹھیک ہے، پھر ان کے نیچے کے طبقے میں بھی صرف ایک ہی ہے، ان سے نیچے کے طبقے میں بھی ایک ہی ہے، اس طرح سے کرتے کرتے وہ حدیث پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر طبقے میں ایک ہو، اگر صرف ایک طبقے میں بھی ایک ہو گیا تو وہ آپ کی غریب حدیث کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اتفاق ہے کہ ہر طبقے میں ایک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، غریب ہونے کے لیے بس یہ کہ کسی بھی ایک طبقے میں ایک ہو تو پھر، ٹھیک ہے نا۔ اور جو دوسری ٹائپ ہے یہ غریب مطلق ہے، یہ جو بھی ہم نے پڑھی۔ اب جو دوسری ہے غریب نسبی، ایک تو ہم نے اصل سند میں پڑھ لیا کہ ایک ہی ہو، یا تو صحابی ایک ہو یا پھر تابعی ایک ہو تو وہ غریب مطلق کہلاتی ہے۔ لیکن اگر صحابی زیادہ ہیں، تابعی بھی زیادہ ہے، لیکن تابعی کے جو نیچے کے طبقات ہیں یعنی کہ تبع تابعی، اس کے بعد ان کے بعد ان کے بعد، اگر ان میں سے کوئی ایک اکیلا بیان کر رہا ہو اس حدیث کو تو اس کو غریب نسبی کہتے ہیں یا فرد نسبی کہتے ہیں، یعنی اس شخص کی نسبت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی ایک طبقے میں اگر کوئی ایک شخص اکیلا اس کو روایت کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غریب نسبی ہے۔ اگر اصل سند میں اکیلا کوئی ہوگا یعنی صحابی یا تابع اگر اکیلا ہے تو وہ غریب مطلق ہے۔ اگر اصل سند نہیں بلکہ سند کے اسٹارٹ نہیں، سند کے بعد اسٹارٹ کے بعد والا جو حصہ ہے، شروع کے دو طبقات کو چھوڑ کے باقی طبقات میں سے کسی بھی ایک طبقے میں اگر ایک اکیلا راوی ہے تو وہ آپ کی جو ہے وہ غریب نسبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہاں پہ مثال دی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرنے میں بہت سے راوی ہیں، ٹھیک ہے، بہت سے صحابی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو نیچے نظر آ رہے ہوں گے ڈاٹ ڈاٹ سے بنے ہوئے، اٹ مینس کہ یہاں پہ بہت سے صحابی موجود ہیں۔ پھر صحابیوں سے بیان کرنے میں آگے تابعی بھی بہت سارے ہیں، لیکن ان سے آگے بیان کرنے میں اکیلے امام مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ امام مالک یعنی کہ جو تبع تابعی پہ یہ اکیلے ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ غریب نسبی ہو جاتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ کسی کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے یہاں تک؟ لاسٹ والا پلیز ریپیٹ کر۔ جی بالکل۔ اچھا، جو غریب مطلق ہے وہ تو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ اصل سند میں اگر کوئی ایک ہی موجود ہو، ٹھیک ہے، اصل سند یعنی کہ صحابی یا تابعی اگر وہ ایک اکیلا موجود ہوگا تو وہ آپ کی غریب مطلق کہلائے گی، بھلے باقی سب کے طبقات میں جو ہے آپ کے ایک سے زیادہ ہوں، 10 ہوں، 15 ہو، لیکن ایک جو شروع کا طبقہ ہے صحابی یا تابعی کا اگر وہ اکیلا ہے تو آپ کی غریب مطلق ہے۔ اچھا، اب دوسری ٹائپ ہے غریب نسبی۔ غریب نسبی میں یہ ہے کہ اصل سند تو نہیں لیکن جو بعد والی سند ہے اگر اس میں کسی بھی ایک طبقے پہ کوئی ایک اکیلا ہو جائے، یعنی صحابی بہت سارے ہوں، تابعی بہت سارے ہوں، لیکن جو تبع تابعی ہے یا تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا تبع تابعی کے بعد جو نیکسٹ والا جو لیول ہے اس پہ کوئی ایک اکیلا ہو جائے یا اس سے نیکسٹ والے پہ کوئی اکیلا ہو جائے تو پھر یہ آپ کی غریب نسبی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اصل سند میں ہوگی تو غریب مطلق ہے، اور اگر اصل سند نہیں بلکہ بعد والے طبقات میں غربت ہوگی تو پھر وہ آپ کی غریب نسبی ہے۔ یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ یاسمین آئی تھنک پوچھا تھا غریب نسبی کا، جی الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے یہ مثال بھی موجود ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بہت سارے صحابیوں نے روایت کی اس بات کو، پھر ان سے آگے بھی بہت سارے نے روایت کی، لیکن اس کے بعد جو تبع تابعی وہ آپ کو اکیلے امام مالک مل رہے ہیں بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھرڈ طبقے پہ آپ کے پاس اکیلے راوی مل رہے ہیں تو یہ آپ کی غریب نسبی ہے، ٹھیک تو ہے۔ دو پہلے والے میں فرسٹ میں ہی ایک ہی راوی رہیں گے جو غریب مطلق ہیں، اور جی دوسرے والے میں پہلے والے میں بعد والے طبقے میں ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن پہلے والے میں ملٹیپل ہو سکتے ہیں مگر تبع تابعین یا تابعین ایسے ہوتے ہیں، جی جی کریکٹ؟ کہ صحابی اور تابعی تو ہوں گے زیادہ غریب نسبی میں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے بعد والے جو طبقات ہیں کسی بھی ایک طبقے میں ایک اکیلا ہو سکتا ہے، سارے طبقات میں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ صحابی زیادہ، تابعی زیادہ، تبع تابعی اکیلا، پھر اس کے بعد والے طبقات میں سب میں بہت زیادہ زیادہ تھا، یا صحابی بہت زیادہ، تابعی بہت زیادہ،
تبع تابع بہت زیادہ، لیکن ان کے بعد کوئی ایک اکیلا، اور اس کے بعد بہت زیادہ زیادہ زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے جو نچلے طبقات ہیں نا، ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر آپ کو کوئی اکیلا مل جائے تو وہ غریب نسبی کہلاتی ہے. اور اگر اصل سند میں کوئی اکیلا ہو، یعنی صحابی اکیلا ہو یا پھر تابعی اکیلا ہو، تو پھر آپ کی غریب مطلق کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ غریب نسبی کی مزید اقسام بھی ہیں، لیکن یہ اقسام آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت آگے کے لیول کی ہو جاتی ہیں، یہ ہمارے لیول پہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سب کا بارے میں بتاؤں گی ضرور. ٹھیک ہے، اس میں یہ کہ نا ہم غریب نسبی میں جو ہے وہ غریب نسبی ہم نے دیکھ لیا کہ ایک اکیلا راوی ہوتا ہے اس کے اندر، یا تو اصل سند میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غریب نسبی میں ہم نے پڑھ لیا کہ ایک اکیلا راوی ہوتا ہے اصل سند کے بعد والے کسی بھی لیول پہ. ٹھیک ہے، اب اس کی جو فردر اقسام ہے، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو اس کی پہلی ٹائپ ہے وہ ہے تفرد سکہ کے لحاظ سے، تفرد سکہ بے روایت الحدیث، کہ اس میں جو حدیث بیان کرنے والا جو شخص ہے وہ ایک ہی سکہ شخص ہو. یعنی اس حدیث کو بہت سے راویوں نے بیان تو کیا ہے، لیکن سارے کے سارے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، ان میں سے صرف ایک سکہ راوی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم غریب نسبی کے اندر ہی لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے غریب نسبی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جس میں کسی بھی ایک طبقے میں صرف ایک ہی ہمیں اگر اکیلا راوی مل رہا ہے تو ہماری غریب ہے. ٹھیک ہے، کہ کسی بھی ایک طبقے میں اکیلا راوی ہے تو وہ حدیث ہماری غریب ہے. اصل سند میں تو غریب مطلق ہے، اصل سند کے بعد کہیں پہ تو غریب نسبی ہے. اب آپ غریب نسبی کو اپنے ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے، کہ اصل سند کے بعد ہے آپ کا. ٹھیک ہے، یہ اب آپ غریب نسبی کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک اکیلا راوی ہے، لیکن وہ اصل سند میں نہیں ہے بلکہ بعد والے طبقات میں اکیلا راوی ہے. ٹھیک ہے، اتنی تھرڈ طبقے تقسیم، سے. اتنی فردر تقسیم کر کے کیا اس کا مطلب آبجیکٹو ہے؟ جی، اب آپ یہ دیکھیں محدثین نے جو نا اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے الگ الگ اس کو کیٹیگرائز کر دیا کہ یہاں پہ اب آپ دیکھیے گا کہ ہر ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں کہ ایک خاص طریقے سے انہوں نے اس کو غریب کہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں کا تو ابھی لیول چھوٹا ہے نا، لیکن جب آپ بھی اگر بہت آگے بڑھیں گے اس میں، آپ پی ایچ ڈی کریں گی، جب آپ پڑھیں گے تو آپ ہر حدیث کو کبھی علاقوں کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح سے پھر باقاعدہ ان پہ بکس لکھی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس طرح سے باقاعدہ بکس بھی لکھی گئی ہیں. اور ایون یہ جو ہماری مسانید ہوتی ہیں، جو مسند احمد ہے یا مسند ابی داؤد ہے، اس طرح سے جو ان میں جو احادیث کی تقسیم ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے بعض میں تقسیم ہوتی ہے علاقوں کے لحاظ سے، بعض تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ مسند میں جو بعض کتابیں ہیں اس میں جو ہے نا وہ صحابہ کی لحاظ سے اس کو کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ ساری آپ کو حضرت عمر کی احادیث ایک ساتھ مل جائیں گی، کہیں پہ ساری حضرت ابو بکر کی احادیث ملیں گی ایک ساتھ. جیسے آپ نے دیکھا صحیح بخاری ایسے نہیں ہے. صحیح بخاری جو ہے نا وہ فقہی ابواب کے لحاظ سے اس کی تقسیم ہے. صحیح بخاری کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملیں گے ابواب، جیسے کہ کتاب الصلاح، کتاب الزکاہ، کتاب الحج. اور کتاب الصلاح میں تمام احادیث آئیں گے، چاہے وہ حضرت ابو بکر سے ہوں، چاہے وہ حضرت عمر سے ہوں، چاہے وہ حضرت علی سے ہوں، چاہے وہ کسی سے بھی ہوں، ساری کی ساری احادیث جو ہے امام بخاری نے کتاب الصلاح میں ڈال دی. ٹھیک ہے، لیکن جو مسانید ہوتی ہیں نا وہ صحابہ کے لحاظ سے ان کی تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ کچھ نے ایسے کیٹیگرائز کیا ہے اس میں کہ لائک کسی ایک جگہ پر انہوں نے ساری حضرت عمر کی احادیث ڈال دی، ایک جگہ پہ ساری حضرت ابو بکر کی ڈال دی، ایک جگہ پہ ساری حضرت علی کی ڈال دی، ریگارڈ لیس آف فقہ. ٹھیک ہے، اگر حضرت عمر کی ڈالی تو انہوں نے نیت کے بارے میں بھی ڈال دی، نماز کے بارے میں بھی ڈال دی، حج کے بارے میں بھی، جو جو حضرت عمر کی احادیث تھی وہ ساری کی ساری اس میں ڈال دی. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے. اچھا، اسی طرح سے بعض مسانید کی جو تقسیم ہے وہ علاقوں کے لحاظ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ اس میں انہوں نے جیسے کہ اہل شام کو لے لیا، اب اہل شام کے جتنے بھی راوی ہیں ان سب کی احادیث ادھر ڈال دیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اہل حجاز ہیں ان کی ساری احادیث ایک جگہ پہ ڈال دیں. تو یہ تھوڑے سے آگے کے لیول کی چیزیں ہیں. تو یہ محدثین نے کتابوں کی مختلف طریقوں سے تقسیم کی ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ جو آپ غریب نسبی کی ذیلی اقسام پڑھ رہے ہیں نا، تو اس سے ان کو پڑھنے کا آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو محدثین نے تقسیم کی ہے وہ اس کے لحاظ سے کی ہوتی ہے. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اہل شام سے کون کون سی احادیث مروی ہیں، تو انہوں نے وہ کتاب اٹھائی، اس میں اہل شام کے جتنے لوگ تھے ان سب کی احادیث ان کو وہاں پہ مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اس طرح سے. ہمارے لیول پہ اب یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے، آگے بہت یہ چلے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو سب کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ ہے کیا کیا.
ٹھیک ہے، تو ایک یہ کہ ایک حدیث ہے، اس کے تھرڈ طبقے سے لے کے آخری طبقے تک کوئی ایک طبقہ ایسا ہے جس میں ایک اکیلا سکہ راوی اس کو بیان کر رہا ہے، یعنی اس کو بیان کرنے والے ہیں تو بہت سارے لوگ اسی طبقے پہ، لائک سپوز 5 لوگ ہیں، لیکن اس میں سے صرف ایک جو راوی ہے وہ سکہ ہے، باقی سب کے سب کیا ہیں، وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس حدیث کو ہم ڈال دیتے ہیں تفرد السکہ بروایت الحدیث میں. اسی کی جو دوسری ٹائپ ہے وہ ہے ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے بیان کرنا. ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ سپوز جیسے کہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حدیث بیان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں اس لائک سپوز ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو تھرڈ طبقہ ہے ہمارا اس پہ ہمارے جو راوی ہیں وہ ہیں ABCD اس طرح سے کر کے، لیکن جو 5th طبقہ ہے اس میں جو تھرڈ راوی کے اے والے جو ہیں ہمارے محدث، ان سے اے والے سے جو 4th طبقے پہ ہے وہ صرف ایک ہی بندہ بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک معین شخص سے ایک معین شخص صرف بیان کر رہا ہے، باقی لوگوں سے تو بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن ان سے صرف ایک وہ خاص بندہ روایت کر رہا ہے. تو یہ آپ کا ایک معین راوی سے دوسرے معین راوی اس میں آ جاتا ہے کہ وہ ان سے بیان کرنے میں صرف ایک ہی شخص ہے. ٹھیک ہے، سپوز امام مالک سے بیان کرنے میں ایک ہی ان کے نیچے آ رہے ہیں، اور لوگ اس لیول پہ اگر اور لوگ تھے تو ان سے تو بہت سے لوگ بیان کر رہے ہیں، لیکن امام مالک سے صرف ایک ہی بندہ نیچے بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں فار ایگزامپل آپ کو بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ وہی والی بات ہے کہ جب آپ اس کی مسانید کی تقسیم کرتے ہیں نا، اس میں یہ چیز کام آتی ہے. اسی طرح سے ایک ہی علاقے کے لوگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی ایسی حدیث کہ وہ اس کی جو ایک سند ہے وہ صرف اہل شام کے حوالے سے، یعنی اس کی اور سندیں بھی ہیں جس میں اہل مکہ بھی شامل ہے، اہل حجاز بھی شامل ہے، لیکن ایک سند ایسی ہے جس میں جتنے بھی اس کے راوی ہیں وہ سارے کے سارے ان کا تعلق شام سے ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی وہ جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا، تو اس میں کتابوں میں جو بلدان کے لحاظ سے تقسیم ہوتی ہے اس میں یہ کام آتا ہے کہ ایک حدیث ہے اس کو اہل شام کے ایک بندے نے روایت کیا، جو دوسرے راوی ہیں وہ بھی شام سے تعلق رکھتے ہیں، جو تیسرے راوی ہیں وہ بھی شام سے تعلق رکھتے ہیں، لائک اینڈ تک جتنے بھی اس کی سند میں جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب شام سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے وہ اپنی انفرادیت کے لحاظ سے وہ غریب حدیث کہلائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کی جو آخری ٹائپ ہے وہ یہ ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے والوں نے، ٹھیک ہے، یعنی ایک حدیث ایسی ہے جس میں اہل شام سے اہل حجاز نے روایت کیا ہے، یا پھر اہل حجاز سے اہل شام نے روایت کیا ہے، یا پھر اہل مکہ سے اہل شام نے روایت کیا ہے. یعنی اس کی سند میں جتنے بھی راوی ہیں اس میں یہی ہے کہ یا تو وہ شام والوں نے حجاز والوں سے روایت کیا ہے، یا پھر حجاز والوں نے شام والوں سے، یا پھر شام والوں نے مکہ والوں سے روایت کیا، یا پھر مکہ والوں نے شام والوں سے روایت کیا. ٹھیک ہے، اس کے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ابھی ہمارے لیول کی چیز نہیں ہے. یہ بس میں نے آپ لوگ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ اسٹوڈینٹس ہیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ اس کی ایسے بھی تقسیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ لاسٹ پورشن اگر آپ کو نہیں بھی کلیئر ہوا تو آپ اس کو ایک دفعہ خود سے بھی پڑھ لیجیے گا، پھر کسی کو کنفیوژن ہو تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک تو سب کو سمجھ میں آ گیا نا. پھر غریب حدیث کی دوسری تقسیم بھی ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو ہم نے پڑھی تھی نا مطلق تقسیم اور نسبی. اب یہ دوسری تقسیم ہے، یہ ہے حدیث کے سند یا متن میں غرابت کے اعتبار سے. ایک حدیث ایسی ہے جو متن اور سند دونوں کے اعتبار سے غریب ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا متن بھی بیان کرنے والا ایک ہی شخص ہو. ٹھیک ہے، اس کی سند میں بھی ایک ہی راوی ہے اور وہ ایک ہی موجود ہے آپ کے پاس، اس متن کو بیان کرنے والے کے لیے بھی ایک ہی سند موجود ہے صرف. ٹھیک ہے، یعنی ایک حدیث آپ کے پاس ایسی ہے جس کی جو سند ہے ایک ہی سند ہے ایک تو آپ کے پاس صرف، اور اس سند میں بھی غرابت ہے، یعنی اس سند کے بھی کسی ایک طبقے پہ صرف ایک راوی ہے، تو وہ متن اور سند دونوں کے اعتبار سے غریب حدیث ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن جو صرف سند کے اعتبار سے غریب حدیث ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ جو اس کا متن ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بہت سے صحابہ نے روایت کیا ہے، لیکن جو اس کی سند ہے نا، وہ جو اس کی سند ہے اس میں غرابت پائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک حدیث ہے اس کی بہت سی اسناد ہیں، اس کی کسی ایک سند میں غرابت موجود ہے، تو وہ صرف سند کے لحاظ سے آپ کی غریب حدیث ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ آپ کو نیچے جو ہے آپ دیکھیں اگر
تو غریب نسبی کی جو ذیلی اقسام ہے ان کی یہاں پہ آپ کو ایک فلو چارٹ بھی بنا کے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں غریب نسبی میں جو سب سے پہلے، جی اس میں آپ دیکھیں جو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہم نے پڑھا تھا نا تفرد سکہ، یعنی کہ ایک سکہ راوی کے لحاظ سے تفرد ہے. تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہاں پہ کتنے سارے راوی ہیں، کہیں پہ 8 ہیں، کہیں پہ 5 ہے، اور ایک سکہ راوی ہے ان کے بیچ میں آ گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اگر آپ دوسرے میں آپ دیکھیں تو اہل حجاز جو ہے انہوں نے اہل شام سے روایت کیا ہے، پھر اہل شام سے اہل حجاز نے روایت کیا ہے، پھر اہل حجاز سے اہل شام نے روایت کیا ہے. یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں صرف اہل شام اور اہل حجاز کی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ آپ کا آ جائے گا جو بلدان کے لحاظ سے ہے. اور جو تیسری ٹائپ ہے وہ بھی وہ بلدان ایک ہی بلد کے حوالے سے، کہ ایک ہی علاقے کے لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے سے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کا وہ والی ٹائپ آ جائے گی. پھر یہ کہ غریب حدیث کی جو تصانیف ہے کہ کہاں کہاں پہ آپ کو غریب حدیث مل سکتی ہیں، اس میں آپ کو یہاں پہ بکس بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے، ایک مسند بزاز ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو غریب حدیث مل جائیں گی. پھر امام طبرانی کی ہے المعجم الاوسط، اس میں آپ کو انہوں نے اس طرح سے غریب حدیث کو بیان کیا ہے، اس میں مختلف طریقوں سے کیٹیگرائز کر کے. ٹھیک ہے، ان محدثین نے اس پہ کام کیا ہے، انہوں نے اس کے مختلف ٹائپس وہاں پہ بیان کیے ہیں، تو وہی اسی کے لحاظ سے جو ہے یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو ہے غریب احادیث آپ کو ان دونوں کتابوں میں غریب احادیث آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے. ٹھیک ہے، اور پھر غریب احادیث کے اوپر باقاعدہ تصانیف بھی لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی بہت سے ہمارے پاس کبھی کبھی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، فارورڈڈ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جس میں وہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں امام طبرانی کی معجم الاوسط کا. ٹھیک ہے، لیکن اب ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر امام طبرانی کی معجم الاوسط سے وہ حدیث آئی ہے تو ہمارے پاس آئی ہے تو بالکل ٹھیک ہوگی، ایسا نہیں ہے. بلکہ ان کی جو بک ہے اس میں بہت سی غریب احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور غریب حدیث کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور مردود بھی ہو سکتی ہیں، تو ہمیں اس کو چیک کرنا پڑے گا. یا اس طرح سے کوئی آپ کو حدیث بتاتا ہے اور اس میں وہ حوالہ دے دیتا ہے مسند بزاز کا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حدیث بالکل ٹھیک ہوگی، بلکہ ہمیں اس حدیث کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ کس لیول پہ ہے. کیونکہ انہوں نے اپنی اس میں بہت سے غریب احادیث اپنی بکس میں لکھ دی ہیں، بیان کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اس کو چیک کرنا پڑے گا. ہم اس حدیث کو سن کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر امام طبرانی کی اوسط سے وہ آ گئی تو ہم کہیں کہ نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوگا. انہوں نے بہت سی غریب احادیث ہیں، آپ کو اس حدیث کو چیک کرنا پڑے گا. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ علماء نے بہت بڑا کام کیا ہے. علماء نے ایسا کام کیا ہے کہ غریب احادیث کو اکٹھا بھی کر دیا. ٹھیک ہے، اور باقاعدہ اس پہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھ کے بتا دیا کہ یہ سب غریب احادیث ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ دارقطنی کی کتاب ہے غرائب کے نام سے. ٹھیک ہے، اس طرح سے انہی کی ایک اور کتاب الافراد کے نام سے. ٹھیک ہے، پھر السجستانی کی کتاب ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ان کتابوں میں غریب احادیث کے بارے میں بتا دیا ہے، غریب احادیث وہاں پہ لکھ دی ہیں کہ کون کون سی احادیث جو ہیں وہ غریب ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے وہاں پہ انہوں نے بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ چلے ہم اس کا ایک دفعہ تھوڑا سا ہم لوگ ریویو بھی کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، کہ میں 1 بائی 1 آپ لوگوں سے پوچھ بھی لوں گی تاکہ ایک دفعہ ہماری اس کی پریکٹس بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، اچھا سب سے پہلے یاسمین آپ اپنا مائک آن کر لیجئے گا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کا جو پہلا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، پہلے طبقے میں ہمارے پاس اس میں 5 جو ہے 5 آپ کے راوی موجود ہیں. پہلا طبقے میں 5 راوی موجود ہیں. جو دوسرا طبقہ ہے اس میں آپ کے پاس 3 راوی موجود ہیں، اور جو آپ کا تیسرا طبقہ ہے اس میں آپ کے پاس 10 راوی موجود ہیں. تو آپ اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ خبر احد ہے، خبر متواتر ہے، یا کیا ہے؟ اگر خبر احد ہے تو خبر احد کی کون سی ٹائپ ہے؟ مشہور ہے، غریب ہے، یا عزیز ہے؟ کیونکہ 10 ہیں ایک طبقے میں، جی تو متواتر ہے. اچھا، ابھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ دیکھیں جب آپ طبقات کو چیک کریں گے نا تو منیمم نمبر کو چیک کریں گے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے طبقے میں 3 ہیں، دوسرے طبقے میں 5 ہیں، اور تیسرے طبقے میں 10 ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب آپ اس میں منیمم دیکھیں کہ کیا آ رہا ہے. 3 ہے.
3 منیمم 3 آ رہا ہے، تو 3 آ رہے گا تو ہم اس کو کون سی اس میں ڈالیں گے، کون سی حدیث ہو جائے گی، خبر متواتر ہوگی یا خبر احاد ہوگی؟ یہ متواتر ہوگی نا، خبر نہیں یہ خبر واحد ہوگی. خبر واحد ہوگی، شاباش. اور خبر واحد کی کون سی ٹائپ ہوگی؟ مشہور ہوگی، عزیز ہوگی؟ مشہور، مشہور اصطلاحی مشہور. جی شاباش، مشہور ہوگی، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، الحمدللہ. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا اس کے بعد، الحمدللہ بات. اچھا، ان کے بعد جو میرے پاس نمبر آ رہا ہے وہ انفینکس کے نام سے کسی کا آ رہا ہے، نام نہیں آ رہا. آپ اپنا مائک اوپن کر لیں گی؟ جی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس کے پہلے طبقے میں ہمارے پاس 5 راوی موجود ہیں، دوسرے طبقے میں ہمارے پاس 2 راوی موجود ہیں، اور تیسرے طبقے میں ہمارے پاس 15 راوی موجود ہیں. ٹھیک ہے، پہلے طبقے میں 5، دوسرے طبقے میں 2، اور تیسرے طبقے میں 15 راوی موجود ہیں. تو یہ حدیث کون سی کہلائے گی؟ جی، یہ انفینکس کے نام سے کوئی کسی نے انٹر کیا ہوا ہے، یہ ان سے سوال ہے. اگر آپ کو نہیں بھی سمجھ میں آئے تو آپ پلیز مائک اوپن کر کے ضرور بتائیے. اچھا، نیکسٹ ہیں جویریہ خالد. جی آپ بتائیے اس کا. جی، اگر آپ لوگوں کو نہیں بھی سمجھ میں آئے نا تو آپ مائک ضرور اوپن کریں، کوشش ضرور کریں، کیونکہ دیکھیں جب آپ مائک اوپن کر کے بولیں گے، کوشش کریں گے، تو آپ کو انشاءاللہ کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہوگا. میرے خیال سے جویریہ لیفٹ کر گئی ہیں. نیکسٹ ہے روشنا ایوب. جی آپ السلام بتائیے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ ایک اللہ. ایک دفعہ کوشچن ریپیٹ کر دیں کائنڈلی. میں بالکل کر دیتی ہوں. آپ کے پاس ایک حدیث ہے، اس کے پہلے طبقے میں آپ کے پاس 5 راوی ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے طبقے میں آپ کے پاس 2 راوی ہیں، اور تیسرے طبقے میں 15 راوی ہیں. تو آپ اس حدیث کو کیا کہیں گی؟ خبر احاد کہوں گی میں اسے، اور یہ خبر عزیز ہے. ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ خبر عزیز ہے، الحمدللہ. آپ کو کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے نا؟ بالکل کلیئر ہے آپ کو کانسیپٹ، الحمدللہ. جی مجھے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، الحمدللہ بہت اچھا سمجھ آیا مجھے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ میرے پاس آ رہا ہے یمنا ایوب. جی یمنا، آپ اپنا مائک اوپن کر کے مجھے بتائیے کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے، اس کے پہلے طبقے میں ہمارے پاس 1 راوی ہے، ٹھیک ہے، 1 راوی، دوسرے طبقے میں ہمارے پاس 2 راوی ہیں، اور تیسرے طبقے میں ہمارے پاس 10 راوی ہیں. تو آپ اس حدیث کو کیا کہیں گے پھر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی مجھے یہ اس طرح نہیں پتا چل رہا کہ اچھا، مطلب کس طبقے میں کتنے. ہاں جی. جی جی، دیکھیں ایک طبقے میں آپ کے پاس 1 راوی ہے، پہلے طبقے میں، ٹھیک جی ہے، جی ٹھیک ہے. آپ کے پاس صحابی ایک ہی ہے. اچھا، جو دوسرا لیول ہے آپ کے پاس، جو دوسرا طبقہ ہے، اس میں آپ کے پاس 2 راوی ہیں، یعنی کہ تابعی 2 موجود ہیں آپ کے پاس. پھر جو تھرڈ ہے تبع تابعی والا، وہ 10 ہیں. تو اس حدیث کو آپ کیا کہیں ہوں. گے؟ حدیث ہے خبر احاد ہے، خبر مشہور، وہ ہے خبر متواتر ہے. باجی خبر احاد. جی شاباش، خبر احاد ہے. ٹھیک ہے، اب خبر احاد کی ہم نے 3 ٹائپس پڑھی تھی، ایک مشہور، ایک ٹھیک ہے عزیز، ایک غریب. ٹھیک ہے، تو ان میں سے کون سی ہوگی؟ باجی یہ غریب بنے گی. شاباش، بالکل ٹھیک آپ نے بتایا، خبر غریب بنے گی. کیوں بنے گی غریب؟ کیونکہ ان میں راویوں کی تعداد تھوڑی ہے. جی، راویوں کی تعداد ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی ایک طبقے پہ اگر ایک ہو جائے تو وہ خبر غریب ہو جاتی ہے، کسی بھی ایک طبقے جی پہ اگر راوی رہ جائے. اچھا، اب ہم نے خبر غریب کی بھی 2 ٹائپس پڑھی ہیں، خبر مطلق اور ایک خبر نسبی. اب یہ خبر مطلق ہے کہ خبر نسبی ہے؟ باجی یہ پتا نہیں چل رہا مجھے، میرے خیال سے یہ خبریں نسبی.
اچھا خبر نسبی، ٹھیک ہے. نیکسٹ چلیں آپ اپنا مائک آف کر دیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک کی، آمین. لبنہ تو میرے خیال سے ابھی آئی ہیں، پہلے تھی آپ کلاس میں لبنہ؟ اچھا روشنا آپ مجھے بتائیں کہ پہلے طبقے میں آپ کے پاس ایک راوی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے طبقے میں آپ کے پاس 2 راوی ہیں، اور تیسرے طبقے میں آپ کے پاس 10 راوی ہیں. تو یہ تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ منیمم نمبر ہم نے اس کو دیکھا جو ایک ہی تھا، تو ایک کو دیکھ ہم نے کہہ دیا کہ یہ خبر غریب ہے. اب خبر غریب کی ہم نے 2 ٹائپس پڑھی تھی، خبر مطلق اور ایک خبر نسبی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یمنا نے مجھے یہ بتایا کہ یہ خبر نسبی ہے. اب آپ بتائیں کہ خبر مطلق ہے کہ خبر نسبی ہے؟ خبر مطلق. خبر مطلق ہے، ٹھیک ہے. اچھا آپ اپنا مائک آف کر کے مجھے یاسمین آپ بتائیے کہ یہ خبر مطلق ہے یا خبر نسبی ہے؟ جی یاسمین آپ بتائیے. یاسمین موجود ہے کلاس میں؟ جی. جی جی جی. یہ کون روایت کیا ہے یہاں پہ پتہ نہیں ہے نا، تو اگر اچھا جی، پہلا جو طبقہ ہے ہمارے پاس، پہلا طبقہ کس کا ہوتا ہے؟ صحابی کا طبقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. صحابی کا، جی تو پہلا طبقے پہ ہمارے پاس ایک راوی ہے، یعنی کہ ایک ہی صحابی موجود ہے. تو دوسرے یہ ہاں جی دوسرے طبقے پہ ہمارے پاس 2 تابعی موجود ہیں، اور تیسرے طبقے پہ ہمارے پاس 10 تبع تابعی موجود ہیں. تو یہ خبر مطلق ہے یا خبر نسبی ہے؟ یہ مطلق ہے کیونکہ پہلے طبقے میں ایک ہی صحابی ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ بالکل ٹھیک بتایا آپ نے، خبر مطلق ہے. ٹھیک ہے، یمنا نے بھی رشنا نے آئی تھنک اس سے پہلے بتایا تھا، تو بالکل صحیح بتایا. تو میرے خیال سے یمنا آپ کی جو کنفیوژن تھی وہ کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے نا، کہ یہ اگر پہلے ہی ہمارے اصل سند میں، ٹھیک ہے، یا تو پہلا طبقہ یا دوسرا طبقہ، اگر اس میں ہمارے پاس صرف ایک راوی موجود ہے تو وہ خبر مطلق کہلاتی ہے، اور اگر اس کے بعد والے طبقات میں سے صرف ایک راوی موجود ہے تو وہ خبر نسبی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بار بار پریکٹس اس لیے کروا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ پکا ہو جائے، آپ کو ایک پختگی آ جائے اس چیز میں نا، کہ آپ بالکل جسٹ آپ کے سامنے ایک لکھی ہوئی حدیث آپ کو پتا ہو اور آپ اس کو فوراً سے بتا دیں کہ یہ خبر مطلق ہے کہ خبر نسبی ہے. ٹھیک ہے نا، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ چیز اچھے سے کلیئر ہو گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا لبنہ آپ لبنہ آپ اپنا مائک اوپن کر کے مجھے بتائیں کہ ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس کے پہلے طبقے میں ہمارے پاس 5 راوی ہیں، دوسرے طبقے میں ہمارے پاس 3 راوی ہیں، اور تیسرے طبقے میں ہمارے پاس صرف ایک راوی ہے. تو اس حدیث کو آپ کیا کہیں گے؟ خبر متواتر ہے، خبر احد ہے؟ اگر احد ہے تو احد کی کون سی قسم ہے یہ؟ جی لبنہ بتائیں گے آپ؟ انہوں نے میسج کیا ہے، ان کا مائک خراب ہے. او اچھا 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 اچھا، ٹھیک ہے، میسج میں بتا سکتے ہیں، میسج میں اگر اس کا جواب آپ بتا سکتے ہیں. اچھا آپ نے سمجھ میں آئی ویسے آپ کو چیزیں لبنہ، سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو چیزیں، یا میں دوبارہ آپ کو یہ سمجھاؤں؟ نہیں سمجھ میں آئی. جی آپ کو نہیں سمجھ میں آئی یاسمین؟ ان کو تو سمجھ میں آ گئی، لبنہ کو تو وہ کہہ رہی ہیں. نہیں باجی میں نے ٹھیک سے نہیں سمجھا، سوری ایسے بولو. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک حدیث ہے جس کے پہلے طبقے میں ہمارے پاس 5 راوی ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے طبقے میں ہمارے پاس 3 راوی ہیں، اور تیسرے طبقے میں ہمارے پاس صرف ایک راوی موجود ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کا منیمم نمبر دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو، لیکن ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ منیمم نمبر آف راوی کہاں پر آ رہا ہے. تو وہ ہم نے دیکھا کہ ہمیں جو منیمم نمبر ہے وہ ایک مل رہا ہے. ایک مل رہا ہے، ایک کو دیکھتے ہم نے فوراً کہہ دیا کہ خبر احد ہے. اور خبر احد کی کون سی قسم ہے؟ ہم نے دیکھ لیا کہ خبر غریب ہے، کیونکہ صرف ایک راوی ہے. اگر 2 ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ عزیز ہے.
اور اگر 2 سے زیادہ ہوتے ہیں، 3 سے 9 تک ہوتے، تو ہم کہتے ہیں کہ خبریں مشہور ہے. لیکن جب ہم نے اس کو ایک دیکھ لیا کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس میں ہمارے پاس صرف ایک راوی موجود ہے، تو ہم نے فوراً اس کو دیکھ کے کہہ دیا کہ خبر غریب ہے. اب خبر غریب پہ بھی ہم نے 2 چیزیں اور پڑھیں گے، خبر مطلق اور خبر نسبی. خبر مطلق وہ ہوتی ہے جس کی اصل سند میں صرف ایک راوی ہو. تو اب ہم نے دیکھا کہ اس کی اصل سند جو ہے، یعنی کہ صحابی بھی 5 ہیں، جو تابعی ہیں وہ بھی 3 ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ خبر مطلق تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہ کیا ہے آپ کی آگے والے لیول پہ، کیونکہ صرف ایک راوی اکیلا رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے آپ کی غریب نسبی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہم نے جو حدیث کی جو ٹائپ پڑھی تھی، یہ ہم نے اس لحاظ سے پڑھی تھی ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، یہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی قسم تھی کہ ہم تک کیسے پہنچی ہے، کتنے راویوں کے تھرو پہنچی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے جو پڑھا کہ خبر متواتر جو ہے وہ قابل حجت ہے، قابل عمل ہے، مقبول ہے. ٹھیک ہے، خبر جو متواتر ہے وہ آپ کے لیے قابل حجت ہے. آپ کو خبر متواتر کہیں سے پتہ چل رہی ہے، حدیث متواتر پتہ چل رہی ہے، تو آپ اس پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اس سے آپ حجت پکڑیں گے. اب ہمارے پاس جو مسئلہ آتا ہے وہ آتا ہے خبر واحد کا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے اوپر بھی پڑھا تھا، خبر واحد بھی جو راجے قول کے مطابق خبر واحد بھی قابل عمل ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. ٹھیک ہے، اگر وہ شرائط اس کے اندر موجود ہیں تو وہ بھی قابل عمل ہے، قابل حجت ہے. اگر وہ شرائط موجود نہیں ہے تو پھر وہ نہیں قابل عمل. اب ہم دیکھیں گے کہ خبر واحد کی قبولیت کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اس پہ عمل کے لحاظ سے، اس پہ اعتماد کرنے کے لحاظ سے اس کی تقسیم ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، خبریں جو آپ کی وہ ہے متواتر، وہ قابل حجت ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کو نہیں دیکھ رہے آگے، وہ تو ہمیں پتہ چل گیا اس کے جو ہیں وہ بہت سے راوی ہیں، سکہ راوی ہیں، ان کی ہم نے مختلف وہ بھی دیکھی تھی کہ مختلف طبقات پہ مختلف علاقوں سے وہ لوگ ہوں گے، تو وہ تو آپ کی ہو ہی گئی. ٹھیک ہے، وہ قابل عمل ہے. لیکن پرابلم جو ہمیں آ رہی ہے وہ خبر واحد کے بارے میں آ رہی ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں یا نہیں کریں. تو اس پہ عمل کرنے کے لحاظ سے اب ہم اس کی جو قوت ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو اسٹرینتھ ہے کہ وہ کیا ہے، اس کے لحاظ سے ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے. ٹھیک ہے، اب خبر واحد ہو، چاہے وہ آپ کی مشہور ہے، ٹھیک ہے، یا وہ آپ کی عزیز ہے، یا وہ آپ کی غریب ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم دو اس کی ہم ٹائپس بناتے ہیں، 2 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں. ایک خبر مقبول اور ایک خبر مردود. ٹھیک ہے، مقبول وہ ہے جس کے بارے میں یہ بالکل غالب فیصلہ ہو جائے کہ یہ سکہ کی خبر ہے، یعنی اس کے جو راوی ہیں وہ سکہ راوی ہیں، چاہے وہ خبر غریب ہی کیوں نہ ہو. یعنی ایک ہی راوی اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن وہ سکہ راوی ہے. آپ کو اس کی بہترین مثال ملے گی انما الاعمال بالنیات، کہ اس میں آپ دیکھیں حضرت عمر سکہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ سکہ ہے. ٹھیک ہے، ان سے نیکسٹ لیول پہ علقمہ ہے، وہ بھی سکہ ہے. اس کے نیکسٹ لیول پہ وہ سب سکہ موجود ہیں. تو بھلے ایک ایک راوی موجود ہے. سکہ مطلب کیا ہے؟ مطلب جی، میننگ سکہ کا مطلب کیا ہے؟ میننگ سکہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر یہ ساری کوالٹیز پائی جا رہی ہیں، یعنی کہ وہ عادل بھی ہیں. ٹھیک ہے، عادل سے مراد عدل کرنے والے. ٹھیک ہے، اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے، ان کی جو پوری زندگی وہ کذب سے پاک ہے، جھوٹ سے پاک ہے. ٹھیک ہے، پیسہ سے اسلامی احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں. ان سے کوئی، یہ بھی ہم انشاءاللہ آگے بھی آپ دیکھیں گے، آپ کو اور چیزیں پتہ چلیں گی. ان سے عام زندگی میں بھی نا، لائک ایک ہوتے ہیں نا، دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر جا کے جو ہے کھلے میں باہر گھر کے باہر جا کے زمین پہ جا کے لیٹ جاتا ہے، تو یہ مروات کے خلاف ہے. یعنی آپ اس کو ایک نارمل شخص نہیں کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے نا، جو سکہ راوی ہے اس کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، یعنی وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا، وہ ایسی ڈریسنگ نہیں کرتا. لائک کوئی اگر باہر بنیان ٹائپ پہن کے کوئی گھوم رہا ہے یا کوئی اس طرح سے، تو آپ کو تھوڑا سا اس میں ڈاؤٹ رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسا بندہ ہے، تو اس طرح سے گھوم رہا ہے، اس کا حلیہ ایسا ہے. تو جو سکہ راوی ہے نا، وہ اس قسم کی ہر چیزوں سے پاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بالکل سچے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں مطلب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ان کے جو آپ عام حلیے سے بھی آپ ان کو پہچانتے ہیں تو وہ صاف ستھرے، اور آپ کو نمازی، آپ مطلب ان کو 5 وقت نمازی پاتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی اگر کسی سے نماز میں سو جائے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک غالب جو گمان ہوتا ہے نا، غالب سمجھتے ہیں نا کہ موسٹ آف دا ٹائم جو وہ کام کر رہے ہیں تو وہ ایک اچھے ہی انسان کے طور پہ کام کر رہے ہیں، سچے. سکہ سے مراد سچے، عادل، یہ سب اس میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر یہ ایک ساری کی ساری کوالٹیز پائی جا رہی ہوتی ہیں. تو اب ہم نے یہ دیکھا
کہ جو ہماری قوت کے لحاظ سے خبر ہے وہ یا تو مقبول ہوتی ہے یا پھر مردود ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مقبول وہ خبر ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ غالب فیصلہ ہو جائے کہ وہ ایک سچے شخص کی سچی خبر ہے. ٹھیک ہے. جس میں جو راوی کا صدق ہے وہ اس کے کذب پہ غالب ہو. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم نے بات کی نا کہ دیکھیں کہ وہ اس کی جو غالب گمان ہے، اس کی جو زیادہ زندگی ہے وہ سچ بولتے ہوئے گزری ہے. اس کے بارے میں یہ سب کو پتا ہے کہ اس نے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ نہیں بولا. جیسے کہ حضرت عمر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو 20 صحابہ کے بارے میں تو یہ لائک سمجھ لیں اسٹیمپ لگی ہوئی ہے ایک طرح سے کہ وہ تو سارے کے سارے سکہ ہی تھے. ٹھیک ہے. صحابہ کے بارے میں تو کوئی گمان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کبھی کسی نے اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا. ٹھیک ہے. تو وہ سب کے سب سکہ ہیں، عادل ہیں، یہ سب اس میں ہو جاتا ہے. تو اگر تو مقبول ہے وہ، تو اب ہم کیوں اس کی قوت کو چیک کر رہے ہیں؟ خبر واحد کی قوت کو ہم اس لیے چیک کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ قابل حجت ہے یا نہیں. یہ اس پہ عمل کرنے کے لیے وجہ سے ہم اس کی قوت کو چیک کر رہے ہیں. تو اگر تو وہ حدیث آپ کی مقبول ہے، خبر واحد تو ہے لیکن مقبول ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے اس پہ عمل کرنا واجب ہے، اسے حجت پکڑنا واجب ہے. وہ ایک صحیح اوتھینٹک حدیث ہے، جیسے کہ ہم نے حضرت عمر کی ابھی اوپر پڑھی انما الاعمال بالنیات. تو یہ بالکل اوتھینٹک حدیث ہے کہ واقعی آپ کے اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کی نیتوں پر ہے. یہ ایک اوتھینٹک حدیث ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد جو دوسری ٹائپ ہے اس کی وہ مردود ہے. قبولیت کے لحاظ سے جو سیکنڈ ٹائپ آپ کی آ جاتی ہے وہ ہے مردود. مردود اگر آپ کو پتہ چل جائے کسی کے بارے میں کہ کوئی شخص ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھئی وہ عادل بھی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے کبھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک سچا شخص نہیں ہے، تو ایک جھوٹے شخص کی خبر ہے، وہ مردود کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو حکم ہے یہ ہے کہ اس سے نہ حجت پکڑی جائے گی اور نہ ہی اس پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو جو ہم حدیث کو چیک کرتے ہیں، جو بہت سی، جیسے ہم نے اوپر بات کی تھی کہ امام طبرانی کی جو معجم الاوسط ہے اس میں بہت سی غریب احادیث ہیں. اب غریب حدیث آپ کی مقبول بھی ہو سکتی ہے، مردود بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو اس کو چیک کرنا پڑے گا، اس کے راویوں کو چیک کرنا پڑے گا. اور یہ تو ہمارے لیے تو الحمدللہ یہ جو محدثین ہیں یہ سارا کام کر کے چلے گئے ہیں. اب تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو جو بکس پہ ہی حکم ساتھ میں لکھا ہوا مل جاتا ہے. بہت سی بکس بھی آپ کو پتہ ہے جو کہ آپ کو جس میں صرف ساری مقبول احادیث ملیں گی. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے لیے تو یہ کام بہت آسان ہو گیا الحمدللہ. لیکن جو پہلے کے محدثین تھے انہوں نے یہ بہت بڑا کام کیا ہے کہ انہوں نے پوری کی پوری زندگیوں کو چیک کیا ہے راویوں کی. آپ کو پتہ ہے جرح و تعدیل کا علم جو ہے پورا کا پورا اتنا بڑا وہ علم تھا کہ ایک ایک ان کی لائک ان کو ان کا پتا ہوتا تھا عام زندگی کے بارے میں کہ وہ کیسے زندگی گزارتے ہیں. اس کے بعد وہ کسی راوی پہ اس کا حکم لگاتے تھے کہ یہ عادل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہاں تک تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا مقبول اور مردود. جو مقبول ہے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، جو مردود ہے وہ ریجیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے. وہ مردود ہے، وہ رد کی ہوئی ہے، اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا. اب خبر مقبول کی فردر بھی کچھ ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے. خبر مقبول کی کچھ اور مزید اقسام ہیں. ایک بیسک اقسام اگر آپ دیکھیں تو ایک صحیح ہوتی ہے اور ایک حسن حدیث ہوتی ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں یہ صحیح حدیث ہے، یہ حسن حدیث ہے. اب ہم ان کے لیول دیکھیں گے کہ صحیح کیا ہوتا ہے اور حسن کیا ہوتا ہے. اچھا. پھر ان کو فردر ہم نے کیٹیگرائز کیا. جو صحیح حدیث ہے وہ صحیح لذاتی ہی اور صحیح لغیری ہی. اور جو حسن حدیث ہے اس کو بھی مزید ہم نے تقسیم کیا ہے حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہم اگر دیکھیں اپنا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، اگر ہم اس کو سمرائز کریں، ٹھیک ہے، تو ہم نے پڑھا کہ جو خبر احد ہے، خبر احد وہ مردود بھی ہو سکتی ہے اور مقبول بھی ہو سکتی ہے. خبر احد، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو آپ کی غریب، عزیز اور مشہور حدیث ہے وہ مردود بھی ہو سکتی ہے اور مقبول بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر تو وہ مقبول ہے، مقبول کے پھر ہم نے دو لیولز دیکھے کہ اگر وہ مقبول ہے تو وہ حسن بھی ہو سکتی ہے اور وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نیچے تھوڑا سا اور کریں تو یہاں پہ ایک پورا فلو چارٹ آپ کو بنا ہوا ملے گا. اگر آپ حسن کو آپ دیکھیں تو حسن کی بھی دو ٹائپس ہیں، حسن لغیری ہی اور حسن لذاتی ہی. اسی طرح سے صحیح میں بھی صحیح لغیری ہی اور صحیح لذاتی ہی. ٹھیک ہے. یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک کسی کو کوئی کچھ پوچھنا ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ پھر ہم تھوڑا سا، ہمارا ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا تو ہم تھوڑا سا آگے بھی پڑھ لیں گے. پھر صحیح اور حسن میں کیا فرق ہے؟
جی یہ تو ہم پڑھیں گے اب انشاءاللہ، یہی تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ صحیح حسن میں کیا فرق ہے، پھر حسن کی جو فردر ٹائپس ہیں ان میں کیا فرق ہے، وہ تو ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کو آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ پتہ چل جائے گا. لیکن یہاں تک اگر کسی کو کوئی چیز پوچھنی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. مقبول اور مردود میں مردود ریجیکٹڈ ہے، مقبول میں عمل کرنا ہے. جی ٹھیک ہے، مقبول آپ کی ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے، اور جو مردود ہے وہ آپ کی ریجیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے کہ مقبول ہے تو مقبول میں بھی کیا اب آگے فردر ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو سب کو کلیئر ہو گیا نا. اچھا اب جی الحمدللہ، اب ہم صحیح حدیث کو دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث کا کیا مطلب ہے. تو صحیح جو ہے نا، صحیح یہ آپ کا ہے ضد ہے یہ سقیم سے. السقیم، السقیم کیا ہوتا ہے؟ بیمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں بھی یہ لفظ آتا ہے نا کہ السقیم کے بیمار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جو صحیح ہے وہ اس کی اپوزٹ ہے. اگر بیمار ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بالکل صحیح ہے، تندرست ہے، صحت مند ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ کی صحیح حدیث ہے وہ حدیث ہے جو کہ صحت مند حدیث ہے، جس کی صحت پر کوئی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، وہ بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور وہ قابل عمل ہے. ٹھیک ہے، تو وہ صحیح حدیث ہوتی ہے. سکیم آپ نے قرآن میں یہ ورڈ پڑھا ہوگا نا، مل جاتا ہے آپ کو. اچھا اب صحیح حدیث کی ڈیفینیشن تو ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ بیمار کو اپوزٹ ہے، یعنی بالکل صحت مند، جس حدیث کی صحت پہ کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہے وہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب کون سی اس کی ایسی کوالٹیز ہیں، کون سی ایسی شرائط ہیں جس کی بیس پہ ہم اس کو صحیح کہیں گے. ٹھیک ہے نا، تو علماء نے اس کی 5 شرائط بیان کی ہیں. کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے جو ہے وہ 5 شرائط اس کی بیان کی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اتصال السند. ٹھیک ہے، اتصال السند کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سند کے اول سے لے کر آخر تک ہر راوی نے اپنے سے اوپر والے راوی سے باہم ملاقات کر کے حدیث لی ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے بہت سی احادیث پڑھی ہوں گی، کہیں کہیں پہ بیچ میں ایکچولی بات یہ کہ ہم لوگ سند پہ غور نہیں کرتے نا، ہم لوگ حدیث تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کی اسناد اکثر دیکھ نہیں رہے ہوتے. ٹھیک ہے، تو اسناد کو جو حدیث کا اوتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے آپ کو اسناد کو چیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اتصال کا جو مطلب ہے آپ نے سنا ہوگا، جس نے تجوید بھی پڑھی ہے، متصل، مد متصل اور مد منفصل پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے، مد متصل کیا ہوتا ہے، یاد ہے کسی کو؟ جڑنے سے ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر ایک ہی ورڈ کے اندر جو ہے یہ مد آ رہی ہوتی ہے، حمزہ اسی ورڈ کے اندر آ رہا ہوتا ہے، جیسے السماء، یہ سزے جو اسی میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جڑی ہوئی مد، شاباش لبنہ نے بالکل صحیح بتایا ہے. تو وہ اتصال ہوتا ہے، متصل ہوتا ہے. تو یہ آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ متصل کیا ہے، کہ جو آپس میں جڑا ہوا ہے، یعنی ہر جو پوری کی پوری چین ہے نا، اس میں ہر راوی موجود ہے اور ہر راوی کا دوسرے راوی سے ملنا، سمع کرنا یعنی سننا، ملنا ثابت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو تبع تابعی ہے وہ کسی صحابی سے بیان کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا نا. تبع تابعی کا صحابی سے بیان کرے تو اس کا مطلب ہے کہ تبع تابعی کا تو صحابی سے ملنا ثابت نہیں ہے، بیچ میں تابعی مسنگ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو صحابی، تابعی، تبع تابعی، ان کے بعد جتنے بھی راوی وہ آ رہے ہیں وہ سب کے سب ایک چین کے ہوں، ان سب کا ایک دوسرے سے ملنا ثابت ہو. ٹھیک ہے، ایک دوسرے سے ملنا ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں اتصال سند، کہ سند پوری کی پوری آپ کی جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے یہاں پہ اتصال سند کا آپ لوگوں کو میننگس؟ ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں سے تابعی کو مس کر دیا، یہ تبع تابعی کو مس کر دیا، یا اور یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ تابعی مس ہے، تبع تابعی مس ہے. ٹھیک ہے، مسنگ ہے، اگر یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ دیکھیں ہمیں تو اس لیول پہ اتنا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن جو محدثین ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے پوری راویوں کی پوری زندگیوں پہ کام کیا ہے، تو ان کو پتا ہے کہ اب حضرت عمر سے کون سے جو ہے وہ تابعی مل چکے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر حضرت عمر سے کوئی تبع تابعی ڈائریکٹ بیان کر رہا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ بیچ میں سے کوئی تابعی مسنگ ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کے سارے راوی اس میں موجود ہیں تو وہ اتصال سند ہوتا ہے کہ سب کے سب راویوں کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا ثابت ہو. جب آپ راویوں کے پوری بکس راویوں پہ لکھی گئی ہیں، ان بکس میں ان کا پورا زمانہ، ان کی لائف، ان کا ادوار لکھے گئے ہیں، تو اس سے جو محدثین چیک کر دے کہ اس کا اس سے ملنا ثابت ہے کہ نہیں. سپوز جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ
کوئی حضرت عمر کے انتقال کے بعد کوئی پیدا ہو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر سے سنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ غلط ہے. اس نے نہیں سنا، ڈائریکٹ نہیں سنا، بیچ میں کوئی نہ کوئی موجود ہے جو کہ یہاں پہ مسنگ ہے. اور یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اور آپ کو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ان کا یہ کسی نے کوئی بات کی ہے بیچ میں؟ جی جی، ٹائم میٹنگ کا اینڈ ہونے والا ہے، اچھا 8 منٹ سے کم. جی جی، چلو میں انشاءاللہ اس کو مائنڈ اپ کرتی ہوں. ہم اس کو انشاءاللہ ان ڈیپتھ پھر نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو آپ لوگ اس کو پوچھ بھی سکتے ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگ نوٹس بھی ریڈ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس آپ لوگ ضرور بنائیں اور مجھے ضرور بتائیے گا گروپ میں، تو انشاءاللہ میں اس کو چیک بھی کر لوں گی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.